We are live. ज़बरदस्त. इसको मैं यहाँ लगाऊँ. मेरे ख्याल में ऐसे बेहतर है. और अस्सलाम वालेकुम. आप सब ज्वाइन कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा अपने आप को सेट कर रहा हूँ और अभी हम बात शुरू करते हैं. मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए कुछ लोग हमें ज्वाइन कर लें. तो मेरे साथ जो हैं, मैं ऑफ़िस में हूँ इस वक्त और मेरे साथ ग़ुलाम शब्बीर साहब हैं जो कि हमारे डिजिटल मीडिया एडिटर हैं वाइफ के कश्मीर पे. तो शब्बीर, अभी तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक दो लोग आ गए हैं. आपको मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और मैं भी थोड़ा सा वार्म अप करता हूँ. मैं थोड़ा सा सेटिंग कर रहा हूँ ताकि कुछ और मज़ीद जो हैं लोग वो ज्वाइन कर लें, और मैं इसको शेयर भी कर लूँ लिंक को अपनी पेज के ऊपर. शब्बीर, एक चीज़ बताओ, इस पे जो अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन स्क्रीन पे नज़र आएंगे या इस पे आएंगे? सर, आप इसमें अपना लाइव चला सकते हैं और या सही है. तो एक काम करते हैं, जो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, वो फिर तुम मुझे बताओगे बाद में कि क्वेश्चंस क्या है ना. ठीक है ना. तो मेरे साथ मुझे ग़ुलाम शब्बीर साहब जो हैं, जो कि हमारे डिजिटल मीडिया एडिटर हैं. शब्बीर, अपने आप को वैसे फेस दिखा दो, आके वैसे आके दिखा दो, वैसे आके दिखा दो. नीचे हो, चेयर पे बैठना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना. ये ग़ुलाम शब्बीर साहब हैं जो कि हमारे डिजिटल मीडिया एडिटर हैं वाइफ के इंटरनेशनल कश्मीर लॉबी ग्रुप के, और ये इस वक्त सुपरवाइज़ कर रहे हैं इसको. शब्बीर, अब आप जा सकते हैं, मैं इसको करके, और शब्बीर फिर मुझे फिर से ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर के अंदर, और इस कुर्सी को भी शब्बीर इधर कर ले. तो शब्बीर मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे जब हम कुछ और भी बात करेंगे. मैं सिर्फ थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि कुछ लोग और आ जाएँ, उसमें ज्वाइन कर लें. तो मैं फिर अपनी बात जो है थोड़ी सी वो आज की मुनासिबत से शुरू करता हूँ. तो आप भी मेरे साथ रहें. मैं अपने पेज पे बस थोड़ी सी लिंक शेयर कर रहा हूँ जो इस लाइव ट्रांसमिशन की है, तो मैं उसको शेयर कर लूँ और फिर हम बात करते हैं. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और हमें कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त लाइव. थोड़ा सा वेट करते हैं, कोई 3, 4, 5 मिनट, मैं कोई 5, 6, 7 मिनट तक जो है फिर इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं. और इतने में मैं थोड़ा सा लिंक जो है इस वीडियो की वो मैं शेयर कर लूँ आगे. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत शुक्रिया आपका, जो आप में से वो लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं और जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं. मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ होने पे. तो जो साथ हैं यहाँ पे, तो आप सबका बहुत शुक्रिया. वेरी ग्रेटफुल कि आप टाइम निकाल रहे हैं. आज एक तरह से वीकेंड शुरू हो गई है, लेकिन हम अभी फिर भी दफ्तर में हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज कश्मीर यौम यकजहती कश्मीर है. वालेकुम अस्सलाम. ये खालिद साहब जो हैं वो सलाम कर रहे हैं, खालिद महमूद साहब. तो वालेकुम अस्सलाम खालिद. और आयशा जमशैद भी लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं, आपको भी वालेकुम अस्सलाम आयशा. और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने ज्वाइन किया है, और भी हमें कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं. और मैं थोड़ा सा बस वेट कर रहा हूँ कि कुछ लोग हमें और मज़ीद ज्वाइन कर लें, तो फिर हम प्रॉपर बात करते हैं. हमारे ऑफ़िस में भी आज इस वक्त जुमे की रात को, आप नोट करें, जुमे यानी फ्राइडे नाइट, वीकेंड शुरू हो गया है, सरकारी छुट्टी है. तो यहाँ पे ज़्यादा लोग तो नहीं हैं हमारे दफ्तर में भी, सिर्फ मैं हूँ और ग़ुलाम शब्बीर जो कि हमारे डिजिटल मीडिया एडिटर हैं, वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं इस लाइव ट्रांसमिशन को. तो हम काम कर रहे हैं, हम छुट्टी पे नहीं हैं. 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर हमारे लिए, ये जो हमारी टीम है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कश्मीर पे काम कर रहे हैं, हम छुट्टी नहीं कर रहे. हम कर ये रहे हैं कि हम जो पिछले 3-4 दिनों के अंदर कश्मीर पे काम हुआ है और बहुत चीज़ें हुई हैं, एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसका जो मटेरियल है, उसके वीडियोस, उसकी पिक्चर्स, वो सब हम काम इस वक्त रात तक अभी मिडनाइट बैठेंगे और सारी सोशल मीडिया पे लगाएंगे. जो बात मैं आपसे भी करने जा रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार है, और मैं आपके कुछ क्वेश्चंस भी लूँगा, लेकिन कुछ लोगों को ज्वाइन करने दें तो फिर हम साथ जो है वो शुरू करते हैं. और इतने में मैं ये वीडियो जो है शेयर कर लूँ दूसरी हमारी पेजेस के ऊपर, जो मेरे अपना पर्सनल पेजेस है. ये तो हम वाइफ के पेज से अभी लाइव हुए हैं,
تو میں اپنی پرسنل اس پہ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں. تو تھوڑی دیر کے لیے آپ میرے ساتھ رہیں, اور آپ اگر کوئی کامنٹ لکھ رہے ہیں تو میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں, اور تھوڑی دیر میں ہم اس کو شروع کرتے ہیں. اور ہم نے تھوڑی سی لیٹ کر دی, ویسے مجھے فریکوینٹلی لائیو آنا چاہیے, مجھے بھی اور ہماری ٹیم کو یہاں پہ, اور اب ہم آئیں گے ویسے لائیو جو ہے. تو آپ سے جو ہے ملاقات ہوتی رہے گی. تو میں صرف اس وقت ویٹ کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سے اور لوگ آ جائیں. آپ کو پتہ ہے جب لائیو, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا ایکچولی, کیونکہ میں اتنا ابھی تک میں نے کوئی لائیو کیا نہیں ہے, دیکھتا ضرور ہوں میں. تو لائیو میں تھوڑا سا اگر ویٹ کر لیں تو نوٹیفیکیشنز اور اس طرح جو ہے دوسروں کو بھی مل جائیں, اور وہ سب جو ہیں دوسرے لوگ بھی ہمیں جوائن کر سکیں. میں اس وقت اپنے پرائیویٹ پیج پہ اور میں بھی بس تھوڑی دیر میں ہم شروع کرتے ہیں, تھوڑے سے اور زیادہ لوگ ہو گئے, اور بہت ساری اہم امپورٹنٹ باتیں ہیں جو فرینکلی پاکستانی میڈیا پہ نہیں ہو رہی, کشمیر کے حوالے سے ابھی نہیں ہو رہی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہماری قوم, ہم میڈیا سب جو ہیں پالیٹکس میں بہت زیادہ مصروف ہیں. قاری صاحب, قاری محمد حسن, نہیں قاضی, آئی ایم سوری, محمد حسن یا حسان قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے جو جوائن کیا ہے. آپ کو وعلیکم السلام. سر آئی جسٹ سا یور ٹویٹر account YFK but neither suspended kindly new. اچھا, ہم نے اکاؤنٹ نئے چینج کیے ہیں YFK کے. اگر آپ ہمارے YFK فیس بک پیج پہ آ جائیں تو آپ کو اتفاق سے ہم نے وہ اکاؤنٹ جو ہیں YFK کے جو سسپینڈ ہوئے تھے وہ ہم نے پھر سے بنا لیے ہیں. انشاءاللہ اب شاید وہ سسپینڈ نہیں ہوں گے, مجھے پتہ ہے ہم نے ایسا کچھ کیا ہے کہ وہ سسپینڈ نہ ہوں. تو آپ اس لائیو سیشن کے بعد اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پہ آئیں گے تو آپ کو وہ جو نئے اکاؤنٹ ہیں, 2 اکاؤنٹ ہیں, آپ کو مل جائیں گے. وعلیکم السلام. مجھے اس وقت طارق حسین صاحب نے جوائن کیا ہے. وعلیکم السلام طارق, بہت شکریہ آپ کا. میں تھوڑا سا بس ابھی ویٹ کر رہا ہوں کہ مزید کچھ لوگ اور جوائن کر لیں, تو پھر میں کشمیر پہ تھوڑی سی وہ بات کرنے جا رہا ہوں. فرینکلی جو میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کو کرنی چاہیے, اور ہمارے جو سینئر پولیٹیشنز ہیں کچھ جو گورنمنٹ میں ہیں, میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اور ہمارے میڈیا میں بھی وہ چیز آنی چاہیے جو میں اس وقت آپ سے بھی بات کرنے جا رہا ہوں. کیونکہ وہ باتیں اگر مجھ جیسے صحافی اور ایکٹیوسٹ کو پتہ ہیں, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے ان پہ بات کرنے میں, تو ہماری گورنمنٹ میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے اور ہیں جو بات کر سکتے ہیں. یہ مجھے نہیں پتہ کہ کیوں نہیں کر رہے. وعلیکم السلام. احمد حسین نے بھی جوائن کیا ہے, سو تھینک یو, گڈ ٹو سی یو. اور آپ جو کویسچن یہاں پہ احمد حسین آپ نے جو کویسچن کیا ہے یہاں پہ میں نے دیکھ لیا آپ کا کویسچن, اور مجھے شارق احمد کینیڈا سے جوائن کر رہے ہیں, بہت شکریہ شارق. یہ جو آپ کویسچن یہاں پہ مجھ سے پوچھیں گے, میرے ساتھ غلام شبیر ہمارے سوشل میڈیا ایڈیٹر وہ نوٹ کر رہے ہیں کویسچنز, اور اینڈ میں آپ کے ایک ایک کر کے کویسچن آنسر کروں گا. ہم کوئی بہت لمبا سیشن نہیں کر رہے, میں نے چھوٹی سی آپ سے ایک بات کرنی ہے, لیکن وہ بات بہت انٹرسٹنگ ہے, اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بات میں آپ سے بھی کرنے جا رہا ہوں. آ جائیں, نہیں کوئی بات نہیں, آ جائیں زمان, آ جائیں. ہم ابھی آج رات یہاں پہ مڈ نائٹ تک ہیں YFK میں اور کام کر رہے ہیں, تو ابھی کھانا ہے. تو زمان کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہم کیجول ہے, کوئی ٹی وی نہیں ہے, یہ زمان باجو ہیں. زمان ادھر آ کے ہیلو کر لو. زمان باجو ہمارے ایونٹ مینیجر ہیں, انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے. تھوڑی دیر میں ہم بات کریں گے اس کے اوپر جو ہے, ابھی آپ کھانا کھا لیں. تو میں ذرا 1 سیکنڈ لے رہا ہوں, 2 سیکنڈ, تھوڑے سے لوگوں کو اور ایڈ ہونے دیں اور ہم بات شروع کرتے ہیں. میں اتنے میں شیئر کر لوں لنک لائیو کا جو ہے دوسری پیجز کے اوپر. میں اس وقت اپنے پرائیویٹ پیج پہ کر رہا ہوں, YFK سے پرائیویٹ پیج پہ شیئر کر رہا ہوں. اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. احمد حسین صاحب ایک اور سوال پوچھ رہے ہیں, اپنا دفاع کرنا ہوگا, اس لیے بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی بات سن رہا ہوں. اور شبیر آپ بھی نوٹ کر رہے ہیں جو کامنٹس ہیں, کویسچنز نوٹ کر لیں, بلکہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ نوٹ ڈاؤن کر لو, کیونکہ وہ لسٹ لمبی ہو جائے گی اور پھر ہم شاید کویسچن مس کر لیں. تو اگر آپ شبیر نوٹ کر لو اس چیز کو.
اور ساتھ ہی میں ایکچولی موبائل پہ آپ کی کامنٹس تو میں یہاں ڈائریکٹ دیکھ رہا ہوں. عزیز شگری صاحب نے جوائن کیا ہے, وعلیکم السلام. کویت سٹی سے عزیز صاحب, مجھے ابھی آپ کو دیکھ کے مجھے بھی یاد آیا کہ میں نے آپ سے کچھ شیئر کرنا تھا اور میں بھول گیا. میں معذرت چاہتا ہوں, وہ میٹیریل میرے پاس ہے, میں صرف اس لیے بھول گیا کہ ہم اس ہفتے کشمیر یہ جو یوم یکجہتی کشمیر ہے اس کی تیاری میں تھوڑا سا مصروف ہو گئے. میں بھولا نہیں ہوں, میں انشاءاللہ آج یا کل صبح آپ کو شیئر کرتا ہوں جو میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا. میں ایک منٹ بس یہ لائیو لنک جو ہے اپنے ایک دوسرے پیج پہ شیئر کر لوں. زمان, اگر آپ یہ دروازہ بند کر دیں. ہمارے آفس میں اس وقت کوئی نہیں ہے, ابھی رات کے یہاں پہ جو لوگ پاکستان کے باہر ہیں رات کے 9:15 ہوئے ہیں اور ہم مڈ نائٹ تک شاید یہاں پہ ہیں. ہم تمام جو پاکستان میں اور ہماری ٹیم نے کشمیر پہ کام کیا ہے اس ہفتے, اس کا کیا فائدہ, اس کا کیا نتیجہ, وہ چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے کے لیے آج ویکینڈ پہ چھٹی کے دن آفس میں کام کر رہے ہیں. بہت بڑی ٹیم نہیں ہے, ہم یہاں پہ صرف 3 لوگ ہیں اس وقت, تو لیکن یہ کام ضروری ہے, یہ اس پہ جو ہے ہمیں کام کرنا چاہیے. تو ابھی کافی لوگوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. میں جن لوگوں نے ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ہے, میں صرف بتاؤں کہ میں کچھ ایک اہم کشمیر کی انٹرنیشنل سفارتکاری حکومت پاکستان نے کیا کیا ہے کشمیر پہ, اور کیا وہ باتیں ہیں جو حکومت پاکستان شاید آپ کو نہیں بتا رہی. وہ بات احمد فاروقی, بہت شکریہ آپ کا, افشاں فاروقی, افشاں, بہت شکریہ آپ کا. اور آپ بھی کوئی کویشچن پوچھ رہی ہیں پرائم منسٹر کے بارے میں, اور یہ آپ کا کویشچن شبیر, ان کا بھی نوٹ کر رہے ہیں آپ, افشاں فاروقی کا, یہ نوٹ کر لیں اور میں آپ کا اس کویشچن کا جواب دوں گا. تو میں آپ کو اس وقت وہ بات کرنے جا رہا ہوں جو میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کو کرنی چاہیے کشمیر ڈپلومیسی پر انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جب تک گورنمنٹ نہیں بتائے گی آپ کو, مجھے, عوام کو, ہم کنفیوز رہیں گے کیونکہ بہت کچھ ہو رہا ہے. وہ کیا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں. 1-2 منٹ اور ویٹ کر لیتے تاکہ تھوڑے سے اور مزید لوگ جو ہیں ہمیں جوائن کر لیں, تو اس میں یہ ہوگا کہ اس سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا. آپ کا بہت شکریہ جن لوگوں نے ٹائم نکالا ہے. عامر سہیل صاحب, بہت شکریہ آپ کا, وعلیکم السلام. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور جو اگر آپ عامر سہیل آپ نے ابھی جوائن کیا ہے, اگر آپ کوئی سوال پوچھیں گے تو میں نے آپ کے سوال کا جواب بھی دینے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے اندر. میں صرف چیک کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ابھی ان کو تھوڑا سا وہ کر رہا نا, شور مچ رہا ہے, ان سے کہہ دو نا کہ بھی روک لیں. ایکچولی ہمارے آفس میں ہم نے اس ہفتے ایگزیبیشنز کافی چیزیں کی ہیں, اور وہ جو میٹیریل ہے, وہ جو چیزیں ہیں وہ واپس اب ہم لا کے, وعلیکم السلام اسما جمشید لاہور سے, گڈ ٹو سی یو. تو وہ چیزیں جو ہیں ہم ابھی اسٹاف ہمارا لا کے وہ ساری چیزیں رکھی جا رہی ہیں. یہ شبیر کوئی باہر سے آئے ہیں, یہ سامان کیا ہے؟ اچھا وہ جو سامان آ رہا ہے, اگر ان سے کہتے, کیونکہ بہت شور مچ رہا ہے اس چیز سے جو ہے. زبردست. سو آئی تھنک وی کین اسٹارٹ. کافی لوگ اس میں آ چکے ہیں اینڈ آئی تھنک ہم اس وقت شروع کرتے ہیں. وعلیکم السلام سلطان عبد الرحمن, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی جوائن کیا. اچھا بات ذرا شروع کرتے ہیں. کیا ہے تو بات بہت اہم ہے آج کی نسبت سے جو ہے. امتیاز خان صاحب وعلیکم السلام, آپ کا بھی. شارق اور عامر شہزاد صاحب وعلیکم السلام. عامر گڈ ٹو سی یو. اور طارق حسین صاحب, آپ کی ساری کامنٹس میں ہی دیکھ رہا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ وائی مائی سیشن, یس یور کویشچن ہیز بین نوٹڈ. بالکل طارق, آپ کا کویشچن میں نے نوٹ کر لیا ہے. آپ کے کویشچن کو میرے کولیگ غلام شبیر صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ نوٹ کر رہے ہوں. اچھا اب ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. ایکچولی جس وجہ سے ہم نے یہ ایونٹ آج کیا ہے, پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ضروری بات ہے. اس وقت کشمیر کاز جو ہے وہ اینڈ گیم, آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. اگین میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ بات جو میں ابھی کرنے جا رہا ہوں, اچھا ہوتا کہ گورنمنٹ میں کسی کو اپوائنٹ کیا, کوئی کشمیر انوائے گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی جو یہ بات کرے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں بہت کشمیر پہ بات کر رہے ہیں, بہت زبردست اچھی بات ہے. وزیر خارجہ صاحب بھی کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ کر رہے ہیں. لیکن اچھا ہوتا کہ کوئی کشمیر انوائے, کوئی کشمیر فوکل پرسن اپوائنٹ ہوتا حکومت کا, ایک طرح سے کشمیر امبیسڈر, جو یہ بہت ساری جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کشمیر پہ ہو رہی ہیں ان پہ بات کرتا اور آپ کو بتاتا کہ انٹرنیشنلی کشمیر پہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال ہم اپنی بات کرتے ہیں. کشمیر جو ہے وہ آخری سٹیج میں داخل ہو چکا ہے, اگر آلموسٹ داخل ہو چکا ہے, یا ہم
اینڈ گیم میں انٹر ہو چکے ہیں. کیوں ہو چکے ہیں اور کیسے ہو چکے ہیں اور یہ بات کہاں جا رہی ہے؟ میں آپ کو 3 پوائنٹس بتانے جا رہا ہوں کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کشمیر جو ہے وہ آخری سٹیج یا آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. ایک سائن یہ ہے، 3-4 اس کے بڑے اہم سائنز ہیں اور سگنلز ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک سائن یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے انڈیا پہ اور کشمیر پہ بات کرنا شروع کر دیا ہے اور بہت زبردست طریقے سے. بلکہ ایک صحافی ہونے کے ناطے میں آپ کو بتاؤں، میرے خیال میں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا جتنا کشمیر پہ بات کر رہا ہے اتنا پاکستانی میڈیا نہیں کر رہا. بالکل، یہ میں آپ کو بہت آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس وقت جو کشمیر پہ بات کر رہا ہے وہ پاکستانی میڈیا اس طریقے سے نہیں کر رہا. اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے آپ سے یہ کہے کہ انٹرنیشنل میڈیا چپ ہے، خاموش ہے، ان کو نظر نہیں آتا، دیکھتے نہیں ہیں، اندھے ہیں، تو وہ یا تو اس کو پتہ نہیں ہے یا اس کے پاس معلومات نہیں ہے یا وہ آپ کو مسلیڈ کر رہا ہے. کیونکہ فیکٹ یہ ہے اس وقت کہ انٹرنیشنل میڈیا جس طریقے سے کوریج کر رہا ہے، وعلیکم السلام آپ کا بھی، اور جو آپ میں سے کویشچن لکھ رہے ہیں پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو جو ہے، شبیر آواز آ رہی ہے پلیز بند کر دو. تو سگنلز ہیں اس وقت، بہت سارے اشارے ہمیں مل رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ آخری سٹیج میں داخل ہو گیا ہے. پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل میڈیا کا نیریٹو کشمیر پہ اور انڈیا پہ چینج ہو گیا ہے. کل ہی آپ نے دیکھا کہ کسان کی جو پروٹیسٹ ہو رہی ہے نئی دلی کے اندر، اس پہ ہالی ووڈ کی اور امریکن سیلیبریٹیز جو ہیں اس پہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور اس پہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. امپورٹنٹ صحافی ان کے بات کر رہے ہیں. یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. انڈیا پہ جو زبان ہے انٹرنیشنل میڈیا کی انڈیا کے اوپر وہ چینج ہو گئی ہے اور کشمیر پہ چینج ہو گئی ہے. کشمیر پہ اتنی بڑی میڈیا تبدیلی آئی ہے کہ کشمیری صحافی جو دھکے کھا رہے ہوتے تھے نئی دلی کے اندر اور ممبئی میں انڈین میڈیا میں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اور وہ کشمیر پہ تو بات کر ہی نہیں سکتے تھے. ان کو اب انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز جیسے کہ نیو یارک ٹائمز جو کہ امریکہ کا بڑا انفلوئنشل معتبر اخبار ہے، وہ کشمیری صحافیوں کو ٹکٹ بھیج کر ان کو انڈیا سے نکال کے نیو یارک لے کر آ رہا ہے اور نیو یارک میں وہ ان کو بٹھا کر ان سے نیو یارک ٹائمز جیسے اخبار جس کی ایک انٹرنیشنل پہنچ ہے، ایک انٹرنیشنل ریچ ہے، اس پہ وہ کشمیری صحافی، کشمیری کارٹونسٹ کشمیر پہ کھل کے کام کر رہے ہیں اور کھل کے لکھ رہے ہیں اور کارٹونز بنا رہے ہیں، وہ کام جو وہ انڈیا میں نہیں کر سکتے تھے. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. تو ایک اشارہ یہ بہت بڑا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک اینڈ گیم، ایک لاسٹ مرحلے میں، ایک آخری سٹیج میں داخل ہو گیا ہے. تو ایک اشارہ، ایک سائن یہ ہمیں مل رہا ہے. دوسرا اشارہ کیا ہے؟ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جو بگ عالمی طاقتیں ہیں، وعلیکم السلام، میں بیچ میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں جو کامنٹ کر رہے ہیں اور میرے کولیگ بیٹھے ہوئے آپ کے کویشچنز آپ کے نام کے ساتھ نوٹ بھی کر رہے ہیں اور آخر میں اس کا ان سوالات کا جواب بھی دوں گا. تو دوسرا بڑا جو اشارہ ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، جو دوسرا بہت بڑا سائن ہے وہ عالمی طاقتیں ہیں. عالمی جو پاورز ہیں، جو بگ پاورز ہیں، بگ پاورز جو ہیں ان کی پوزیشن میں کشمیر کے حوالے سے بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. کیا ہے وہ تبدیلی؟ وہ تبدیلی یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر UN سیکیورٹی کاؤنسل میں 3 کلوز ڈور کشمیر پہ اجلاس ہوئے. ٹھیک ہے، ہو گئے، ان سے بہت بڑا نتیجہ نہیں نکلا، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن ایک اور بہت بڑی چیز ہوئی ان 3 اجلاسوں کے اندر. وہ کیا تھی؟ وہ چیز یہ ہوئی کہ ان 3 اجلاسوں میں جو 5 بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس، ان 5 میں سے کسی نے کشمیر پر ڈسکشن کرنے پہ کلوز ڈور سیکیورٹی کاؤنسل میٹنگ پہ ویٹو نہیں کی. ہمارا جو دفتر خارجہ ہے پاکستان کا، ہماری وزارت خارجہ، اس میں بہت اچھے، بہت زبردست، بہت قابل ڈپلومیٹس ہیں اور وہ ڈپلومیٹس توقع کر رہے تھے کہ جب وہ پہلا اجلاس UN سیکیورٹی کاؤنسل کا ستمبر 2019 میں ہونے جا رہا تھا، سیکیورٹی کاؤنسل کا کلوز ڈور اجلاس جس میں نہ پاکستان تھا نہ انڈیا تھا، اس میں یہ بڑی طاقتیں تھیں اور اجلاس ہونے جا رہا تھا، ہمارے ڈپلومیٹس جو معتبر ہیں، بڑے قابل ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ یا روس یا فرانس یا برطانیہ ویٹو کر دیں گے اور کشمیر پہ 50-60 سال بعد پھر سے سیکیورٹی کاؤنسل جو میٹنگ کرنے جا رہا تھا کشمیر پہ وہ نہیں ہو سکے گی. لیکن سرپرائز، بڑی بگ سرپرائز کہ کسی بھی ان 5 بڑی طاقتوں میں سے کسی نے ویٹو نہیں کیا. انڈیا نے پوری زور لگائی
انڈیا کے بھی بڑے ڈپلومیٹس ہیں. انڈیا کی آپ کو پتہ ہی ہے, انڈیا از اے بگ کنٹری. انڈیا کی پوزیشن ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, ان کی دوستیاں ہیں. انہوں نے پوری کوشش کی, انہوں نے فرانس کو, روس کو, امریکہ کو, انہوں نے یقیناً پیچھے بیک چینل ڈپلومیسی میں ان سے کہا ہوگا کہ ہم آپ کا اسلحہ خریدتے ہیں, آپ کے ساتھ فلاں ڈیل کر لیتے ہیں, ہم یہ کر لیتے ہیں, آپ بس ویٹو کر دیں کیونکہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. اور ان 5 بڑی طاقتوں میں سے کسی نے ویٹو نہیں کیا, حالانکہ ان کے تعلقات ہیں بڑے قریبی بھارت کے ساتھ. تو یہ دوسرا بڑا سائن ہمیں نظر آیا کہ انٹرنیشنل پوزیشن تبدیل ہو گئی ہے, اور شاید کشمیر جو ہے وہ ایک آخری سٹیج میں, اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو یہ سیکنڈ سائن تھا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پہلا سائن جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہے, اور سیکنڈ سائن جو ہے وہ بڑی طاقتیں جو ہیں ان کی پوزیشن کشمیر پہ تبدیل ہو گئی ہے. تو یہ سیکنڈ بہت بڑا سائن تھا. تیسرا جو بہت بڑا سائن تھا جو ہمیں بتاتا ہے کہ کشمیر میں کچھ ہو رہا ہے اور کچھ ہونے جا رہا ہے انٹرنیشنلی, تیسرا بڑا سائن وہ یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشنز نے اپنی 50 یا 60 سالہ خاموشی جو ہے کشمیر پہ وہ توڑ کر وہ ختم کی ان پچھلے 3-4 سالوں کے اندر, 5 سالوں کے اندر. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا کام کر دیا UN نے. وہ کیا کام ہے؟ 70 سالوں سے کشمیری اور پاکستان جو کہتے تھے کہ انڈیا کرائمز, وار کرائمز, جنگی جرائم کر رہا ہے کشمیر میں, اور ہم تقریریں کرتے تھے, بولتے تھے, سٹیٹمنٹس جاری کرتے تھے, ہمارا کام UN نے آسان کر دیا. UN نے 2 رپورٹس نکالی ہیں 2018 اور 2019 میں کشمیر پر. یہ کوئی رپورٹس یہ نہیں ہے کہ کوئی گوگل سے ریسرچ کر کے اور تقریر لکھ کر اور رپورٹ جاری کر دی, نہیں. یہ ایک مقدمہ یونائٹڈ نیشن نے انڈیا کے خلاف ایک قانونی مقدمہ ان 2 رپورٹس میں تیار کر دیا ہے. اس میں ایسی تفصیلات ہیں کہ انڈیا کی حکومت پریشان ہو گئی, کیونکہ اس میں ان تفصیلات جو تھی جرائم کی, جنگی جرائم کی, وہ انڈین کورٹس اور انڈین تھانے اور پولیس جو سسٹم ہے اس میں سے نکال کے. وعلیکم السلام. میں بات کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹس بھی دیکھ رہا ہوں, اور میرے کولیگ جو ہیں وہ کویسچنز بھی ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, اور آپ کے نام کے ساتھ وہ کویسچنز نوٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں, اور آخر میں ان کے جواب بھی دوں گا. تو یونائٹڈ نیشنز نے وہ مقدمہ جو تیار کیا انڈیا کے خلاف, وہ انڈیا کے کورٹس اور انڈیا کے جو تھانے ہیں ان میں جو کشمیریوں نے اور انڈین سول سوسائٹی کے آرگنائزیشنز نے جو کیسز رجسٹر کیے تھے, مثال کے طور پہ کسی کو قتل کیا انڈین فوج نے کشمیر میں, کسی وہاں پہ خواتین کے ساتھ جو بدسلوکی کی, یا وہاں پہ میس گریوز ملی, وہ تمام چیزیں قانونی ڈاکیومنٹڈ جو انڈین سسٹم کے اندر موجود ہیں, کورٹس میں یا پولیس تھانوں کے اندر مقبوضہ کشمیر میں یا انڈیا میں, وہ ان کو بنیاد بنا کر یونائٹڈ نیشنز نے وہ مقدمہ, وہ 2 رپورٹس تیار کر لی ہیں. آگے چل کر اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کبھی فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے انڈیا کو پکڑنا ہے, تو یہ 2 رپورٹس جو ہیں تیار ہیں, یہ کیس ہے. اور ایک اب دوسری تلوار لٹک رہی ہے انڈیا کے اوپر. 70 سالوں سے انڈیا پہ ایک تلوار جو لٹک رہی تھی وہ تھی پلیبسائٹ کی, یعنی ریفرینڈم کی کشمیر میں جو سیکیورٹی کونسل میں, اور اب دوسری تلوار جو بھارت کے سر پر, گردن پر لٹک رہی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ جو 2 رپورٹس یونائٹڈ نیشنز نے جاری کی 2018 اور 19 میں, جو کہ میں نے آپ کو بتایا یہ مقدمہ ہے لیگل انڈیا کے خلاف, کبھی آگے چل کے استعمال ہو سکتا ہے. اس کے اندر یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ اب انڈیا اجازت دے ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو ٹیم کو کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرے اور یہ دیکھے خود کہ یہ میس گریوز جو ہیں, یہ ڈسپیئرڈ لوگ جو ہیں, جو خواتین کے ساتھ ہوا ہے, جو وہاں پہ لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی قتل کیا گیا ہے, وہ خود وہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ٹیم دیکھے. اور یہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ٹیم کا جو ڈیمانڈ ہے وہ UN ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اندر کسی وقت بھی ٹیبل ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اور دوسری تلوار ہے پلیبسائٹ کے علاوہ جو انڈیا کی گردن کے اوپر لٹک رہی ہے. تو اب میں نے آپ کو 3 سائنز بتائے ہیں, 3 ایسے علامات یا اشارے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ آخری سٹیج میں, آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے, اور اس پہ کچھ ہونے جا رہا ہے. کشمیر کے اوپر, کشمیر پہ کچھ ہونے جا رہا ہے.
اور یہ 3 سائن، ایک یہ تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا کشمیر پہ اور انڈیا پہ بولنا شروع ہو گیا ہے. دوسرا سائن یہ تھا کہ جو بڑی طاقتیں ہیں، بگ پاورز ہیں، وہ اب کشمیر پر ویٹو نہیں کرتی سیکیورٹی کونسل کے اندر جب کشمیر پہ بات آتی ہے. اور تیسرا سائن یہ تھا کہ اقوام متحدہ نے 2 رپورٹس کے ذریعے ایک لیگل مقدمہ بھارت کے خلاف اور انڈین آرمی کے خلاف کشمیر میں تیار کر لیا ہے. یہ کسی وقت جو ہے استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ 3 بڑے سائن. چوتھا ایک اور سائن میں آپ کو بتاؤں جو بہت اہم ہے، کہ جس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے. چوتھا بڑا سائن یہ ہے کہ کشمیر کہ انڈیا کے اندر جو ہے آوازیں آہستہ آہستہ ابھرنا شروع ہو گئی ہیں. بہت آپ کو زیادہ میڈیا میں، انفارچونیٹلی پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اپنی ملک کی سیاست میں کھویا رہتا ہے، تو اس لیے پاکستانی میڈیا میں کوریج اتنی ہوتی نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور سوشل میڈیا ہمارا جو پاکستان کا ہے وہ بھرا ہوا ہے ایسی چیزوں سے. ہمارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ایسی چیزوں سے جو مجھے لگتا ہے فیک نیوز ہیں، اور بہت ہی مس گائیڈ ہمارا سوشل میڈیا انفارچونیٹلی. اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اچھے لوگ بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے ہیں جو مجھے لگتا ہے فضول چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اصل چیزیں ہیں کام کی، وہ تحقیقی کام وہ کوئی نہیں کرتا. تو انڈیا میں جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر آوازیں اب ابھر رہی ہیں جو مانتی ہیں کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. کشمیریوں کو موقع دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے. یہ آوازیں آ گئی ہیں. اور کل میں ایک ویبینار میں تھا جناب ڈاکٹر غلام نبی سید غلام نبی فہی صاحب کے ساتھ، اور ڈاکٹر فہی کے ساتھ تھا میں ایک ویبینار میں، جو کہ یہ ویبینار بہت اچھا ویبینار تھا اس لیے، اور یہ کیا تھا یونیورسٹی آف UMT جو یونیورسٹی ہے لاہور کی، انہوں نے یہ ویبینار کیا. اور ڈاکٹر فہی نے واشنگٹن سے ایک پوری لسٹ دی ہمیں، اور یہ ہم شیئر کریں گے ابھی اس پیج کے اوپر. میرے خیال میں ہم نے شیئر کر دیا ہے آلریڈی ڈاکٹر فہی کا. شبیر کر دیا نا ہم نے، ہے نا؟ ڈاکٹر فہی کی آلریڈی ویڈیو، یہ جو لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اس سے پہلے جو ہے اگر آپ 1 یا 2 پوسٹ پہلے دیکھیں گے تو ڈاکٹر فہی کا ویڈیو ہے جہاں پہ انہوں نے پوری لسٹ، یہ کل کی بات ہے، انہوں نے ہمیں پوری لسٹ دی انڈیا میں وہ لوگ بائی نیم، جرنلسٹ، انڈین پولیٹیشنز، انڈین ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس، مشہور معروف لوگ جو کھل کے کہہ رہے ہیں انڈیا کے ہاتھ سے کشمیر نکل چکا ہے اور ہمیں اب موقع دینا چاہیے. کیونکہ دیکھیں 70 سالوں سے، یہ بہت اہم بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، 70 سالوں سے عوام جو ہے انڈیا کی، ان کو کبھی موقع نہیں ملا یہ دیکھنے کا کہ واقعی کشمیری ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے. 70 سالوں میں انڈینز کو، عوام جو ہے انڈین، ان کو موقع نہیں ملا یہ واقعی خود دیکھنے کا. سب لوگ تو انڈیا گھوم کے نہیں آئے، سب لوگ تو نہیں گئے انڈیا گھومنے کے لیے. تو زیادہ تر اپنے کوئی دلی میں رہ رہا ہے، کوئی کرناٹکا میں ہے، کوئی کلکتہ میں ہے، کوئی ممبئی میں ہے، اور وہ لوگ تو نہیں گئے انڈینز کشمیر گھومنے کے لیے. تو انہیں وہ بات وہی سنتے تھے جو انڈین گورنمنٹ کہہ رہی ہے. اور انڈین گورنمنٹ کیا کہتی تھی کہ کشمیری ہمارے ساتھ ہیں، کشمیری تو ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ پروپیگنڈا جو ہے چند دہشت گرد کر رہے ہیں اور پاکستان کر رہا ہے. لیکن جب وزیر اعظم مودی صاحب نے یہ اقدام اٹھایا 5 اگست کے بعد اور دنیا کا سب سے لمبا لاک ڈاؤن کشمیر پہ لگا دیا، تو انڈیا کے کونے کونے میں تمام انڈینز کو یہ موقع مل گیا جاننے کا خود فرسٹ ہینڈ کہ کشمیری ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. یہ بہت بڑی تبدیلی تھی اور بہت بڑا چینج تھا یہ. تو اس میں جو ہے میں جو ہے ساتھ ہمیں کچھ لوگ جو ہیں، یہ کال مجھے آ رہی تھی لندن سے، ایکچولی میرے کسی اچھے دوست کی، لیکن ان کی کال بعد میں لیں گے، میں نے میوٹ کر دیا ہے فون جو ہے. تو یہ انڈیا میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور جو لوگ اب واقعی بول رہے ہیں. اور میرے خیال میں مودی صاحب ابھی گورنمنٹ میں تو ہیں، دیکھتے ہیں وہ کب تک حکومت میں رہتے ہیں، لیکن انڈیا کے اندر آپ دیکھیں گے اچھا. اور بہت سارے انڈینز نے پہلی دفعہ اب اس 1.5 سال کے اندر دیکھا کہ کشمیری ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، اور کشمیریوں کو ہمارے ساتھ رکھنے کے لیے، یعنی انڈیا کے ساتھ رکھنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے سخت لاک ڈاؤن ہمیں انڈیا کو کرنا پڑا. یہ انڈین عوام کو نہیں معلوم تھا. یہ بہت اہم بات ہے. کاش، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، کاش ہمارے پاکستانی میڈیا میں یہ باتیں، یہ تحقیقی باتیں تحقیق کے ساتھ کی جاتی. تو یہ ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے پہلی دفعہ کہ عوام جو تھی انڈیا کی، ان کو نہیں معلوم تھا کہ کشمیری ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. ان کو پتہ چلا کس سے؟ ان کو پتہ چلا الجزیرہ سے،
ان کو پتہ چلا TRT ورلڈ سے, ان کو پتہ چلا نیو یارک ٹائمز سے, واشنگٹن پوسٹ سے, برٹش میڈیا سے, کہ جب کوریج ہوئی 5 اگست 2019 کے بعد, تو انہیں انڈین عوام کو بھی پتہ چلا کہ نہیں, یہ تو ہماری گورنمنٹس ہمیں مسلیڈ کرتی رہی اور کشمیری ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. تو انڈیا کے اندر بھی ایک موومنٹ, ایک انڈرسٹینڈنگ شروع ہو گئی ہے کہ کشمیر, ہمیں بھی انڈینز بھی مینٹلی تیار ہو گئے ہیں. آپ مودی صاحب کی حکومت کو چھوڑ دیں, انڈین عوام جو ہے وہ مینٹلی تیار ہو گئی ہے. اور انڈیا میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں, بہت سارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, بہت سارے ایسے اچھے لوگ ہیں جو مانتے ہیں اور جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کشمیری انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ بہت ظلم کیا ہے انڈین اس موجودہ حکومت نے خصوصاً, اور پہلے بھی. اور انڈین آرمی نے انفارچونیٹلی وہ لوگ, وہ یونٹس انڈین آرمی کے جو ڈپلوائے ہوئے کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں, وہاں بہت ظلم ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی چینج ہے. تو میں نے آپ کو 3 سائنس پہلے بتائے تھے کہ کیسے انٹرنیشنل ایک ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ کشمیر ایک اینڈ گیم کی طرف جا رہا ہے. پھر ہمیں انڈیا کے اندر سے اشارے مل رہے ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا اس ویڈیو کے بارے میں جو ڈاکٹر غلام نبی فہی صاحب کی ہے, اور اسی پیج پہ وہ موجود ہے میرے خیال میں اس ہماری لائیو ٹرانسمیشن سے 1 پوسٹ پہلے یا 2 پوسٹ پہلے. آپ کے پاس اگر وقت ہو, اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں, ڈاکٹر فہی نے بڑے طریقے سے لسٹ دیا ہے ان ناموں کا انڈیا کے اندر جو کھل کے اب کشمیر پہ بات کر رہے ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ ان کو کوریج نہیں دیتا, اور ہمارا پاکستانی میڈیا جو ہے انفارچونیٹلی, پاکستانی الیکٹرانک میڈیا بھی, ٹی وی اور اخبارات, پرنٹ میڈیا, اور ہمارا انفارچونیٹلی سوشل میڈیا, ہم سب, ہمارے میڈیا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ فضول چیزوں میں مصروف ہیں, کیونکہ ملک کی پالیٹکس اور سیاست وہ بھی اہم ہے, تو میڈیا ہمارا اس میں مصروف ہے. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پروفیشنل اتنا پیسہ ہے ہمارے ٹی وی چینلز میں, اخبارات میں, پھر سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مثبت کام کر سکتے ہیں. مثبت سے مراد یہ ہے یہ تحقیقی کام, یہ تجزیاتی کام, جو کام کا ہو, اور چند لوگ کر بھی رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن میجورٹی وہی فیک نیوز اور مس لیڈنگ انفارمیشن استعمال کرنا. بہرحال یہ 4 میں نے آپ کو سائنس بتائے ہیں کہ کیوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر جو ہے وہ آخری سٹیج میں داخل ہو چکا ہے. اچھا, جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں تو میں کوئی نہ وزیر خارجہ ہوں, نہ وزیر اطلاعات ہوں, نہ کوئی ہوں, نہ کبھی آگے چل کے بنوں گا. میں ایک صحافی ہوں, اور جو فارن پالیسی, نیشنل سیکیورٹی ایشوز کو, ہیومن رائٹس کو دیکھتا ہے, اور ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن ہے, ہم ان چیزوں پہ ریسرچ تحقیق کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ہمارے حکومت کے اندر, ہماری وزارت خارجہ میں, ہو سکتا ہے اور ڈپارٹمنٹ سے ہماری گورنمنٹ کے, وہاں پہ یہ چیزیں فالو کی جا رہی ہیں. تو جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا, یہ چیزیں فالو ہو رہی ہیں. اور واقعی یہ اشارے جو ہیں کہ کشمیر شاید اینڈ گیم کسی آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے, یہ واقعی اس پہ ہماری گورنمنٹ کے اندر بھی ان چیزوں پہ غور کیا جا رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ میں آپ کے سامنے, کیونکہ صحافی ہوں میں آپ کے سامنے آ کے ان چیزوں پہ بات کر رہا ہوں. گورنمنٹ میں کوئی آ کے ان چیزوں پہ بات نہیں کر رہا, ماں سوائے وہ باتیں جو ظاہر آفیشیل باتیں ہیں. وزیر خارجہ صاحب جو ہیں بہترین بات کرتے ہیں, لیکن وہ اتنی بات کر سکتے ہیں جتنی ایک ظاہر ایک ڈپلومیٹ ہیں, وہ ایک ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں, اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی کشمیر پہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی جو ہے وہ روایتی باتیں کر رہے ہیں. جو کام کی کرنے والی بات ہے وہ ان کے پاس, ظاہر ہے وزیر اعظم ملک چلا رہے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. لیکن کاش کوئی گورنمنٹ فوکل پرسن ہوتا جو کشمیر پہ آپ کو یہ بتاتا کہ یہ اشارے ہمیں مل رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو, پچھلے 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کشمیر میں ایک آگے چیزیں جاری. اچھا, یہ کہاں اینڈ گیم کیا ہے, میں یہ ختم کرتا ہوں, پھر میں آپ کے کچھ کویسچنز لے لیتا ہوں. یہ اینڈ گیم کہاں جاری ہے؟ اچھا, میں ایک بڑی اہم بات میں بھول گیا, جو پاکستان آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے جو بات کی ابھی 2 دن پہلے, انہوں نے کہا کہ ہم ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, انڈیا سے بھی, اگر انڈیا کشمیر پہ ہمیں ارصد کرتا ہے, اور وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل کریں. یہ بہت اہم میسج ہے پاکستان آرمی چیف سے. یہ آپ اس کو اسی تناظر میں دیکھیں جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ 3-4 جو یہ اشارے آ چکے ہیں کہ کشمیر کاز ہے وہ ایک اینڈ سٹیج میں داخل ہو چکا ہے. تو ان میں سے ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اس وقت آرمی چیف جو ہیں وہ پش کر رہے ہیں. اور وہی بات وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہی آج, جب انہوں نے کہا کہ میں پھر سے پیشکش کرتا ہوں انڈیا کو کہ وہ اگر 1 قدم آگے بڑھائے گا تو ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے اور کشمیر کو حل کریں گے. وقت آ گیا ہے حل کرنے کا, اور اگر انڈیا نہیں بھی حل کرتا تو چیزیں اور معاملات حل کی طرف جاری ہیں. اچھا, کیا وہ حل ہے آخر میں؟ میں آپ سے جھوٹ بولوں گا اگر میں آپ سے یہاں بیٹھ کر کہوں کہ میں آپ سے جھوٹ بولوں گا اگر میں آپ سے یہاں بیٹھ کر کہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ حل کیا ہے.
اور اگر آپ کو کوئی آ کے یہ بتائے کہ حل یہ ہونے جا رہا ہے یا یہ ہونے جا رہا ہے، شاید وہ غلط بات کرے گا، کیونکہ ابھی ہم کوئی کہہ نہیں سکتا جب تک کوئی پیش رفت، کوئی مذاکرات ایکچوئل نہ ہوں کہ وہ حل کیا ہے۔ حل کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز بہت کلیئر ہے، اگر پاکستان اور انڈیا حل نہیں کر پاتے مسئلہ کشمیر کو، اس سب کچھ ہونے کے باوجود، تو مجھے جو ڈر لگتا ہے وہ یہ ہے، جو مجھے ڈر ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ مداخلت کرے گی کشمیر کے اندر۔ یہ بہت اہم بات ہے اور یہ بہت ضروری بات ہے، یہ کہنی چاہیے۔ اگر پاکستان، ہم تو کوشش کر رہے ہیں لیکن انڈیا بڑا ملک ہے، انڈیا کو پیش رفت کرنی چاہیے۔ انڈیا سمجھ رہا ہے کہ وہ پیش رفت نہیں کرے گا تو کشمیر ایسے ہی چلتا رہے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ جو میں نے آپ کو اشارے بتائے ہیں انٹرنیشنلی جو تبدیلی آ رہی ہے اور تبدیلی آ گئی ہے، بڑی طاقتوں نے کشمیر پہ اب ویٹو کرنا چھوڑ دیا ہے کشمیر کے اوپر سیکورٹی کونسل میں، انٹرنیشنل میڈیا کا بیانیہ انڈیا پہ اور کشمیر پہ تبدیل ہو گیا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز نے ایک مقدمہ انڈیا کے خلاف، قانونی مقدمہ تیار کر لیا ہے، اور انڈیا کے اندر بھی خود ایک مائنڈ سیٹ چینج آ گیا ہے۔ عوام نے دیکھ لیا ہے کہ 50-60 سالوں سے، 70 سالوں سے جو انڈین حکومتیں جھوٹ بولتی رہیں انڈین عوام سے کہ کشمیری ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کا عملی مظاہرہ ثبوت انڈیا کی عوام نے دیکھ لیا کہ کشمیری ان 1.5 سال کے اندر ثابت کر دیا لاک ڈاؤن کر کے کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر کو لاک ڈاؤن کیے بغیر کشمیریوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ انڈین عوام کو نہیں معلوم تھا، سارے انڈینز جو ہیں وہ کشمیر ہو کے نہیں آئے تھے، تو انڈینز کو نہیں معلوم تھا، یہ انڈینز کو اب پتہ چلا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے انڈینز جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ تو اب یہ آخری سٹیج جو داخل ہو رہی ہے، اس میں اگر پاکستان اور انڈیا کشمیر کو نہیں حل کر پاتے تو یہ انٹرنیشنل ایک تیاری، ایک رستہ ہموار ہو رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا کشمیر میں مداخلت کرنے کا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ مداخلت کے میں نے آپ کو یہ اشارے بتا دیے ہیں، یہ اشارے سارے مداخلت کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آگے چل کے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، بڑی طاقتیں، امریکہ، سیکورٹی کونسل، برطانیہ، فرانس، یہ کہیں کہ کیونکہ انڈیا اور پاکستان دونوں 70 سالوں سے کوشش کر لی دونوں ملکوں نے مسئلہ حل کرنے کی، ان دونوں سے حل نہیں ہو رہا، تو اب ہم انٹرنیشنل کمیونٹی مداخلت کرے گی، اور اس کے لیے پھر جواز بھی ہوگا، اس کے لیے یونائٹڈ نیشنز ہے، اس کا کور استعمال ہوگا اور کشمیر میں مداخلت ہوگی۔ وہ مداخلت کو نہ انڈیا روک سکتا ہے نہ پاکستان روک سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے فیور میں ہو مداخلت، ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے فیور میں ہو، کشمیریوں کے فیور میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرف ہم نکل پڑے ہیں۔ مجھے اس میں کم از کم ایز اے جرنلسٹ، اور میں کوئی تقریباً 20-21 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے، اور میں یہی کانفلکٹ زونز اور جنگیں لبنان میں، شام میں، عراق میں، یمن کی، یہی چیزیں میں کور کرتا رہا ہوں، اور کچھ اشارے آپ کو ملتے ہیں اور اشاروں کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ویری رسپانسبلی کہ کشمیر جو ہے وہ اینڈ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ مرحلہ کتنا لمبا جائے گا، 1-1.5 سال ہے، 5 سال ہے، شاید 7-8 سال اور لگیں، لیکن اتنا میں آپ سے ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ 6 سال پہلے مجھ سے پوچھتے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں یہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا، تو میں آپ سے کہتا کہ شاید مشکل ہے، لیکن اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید اب ہمیں اشارے نظر آ رہے ہیں کہ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں شاید کشمیر کا کوئی حل ہو جائے۔ تو اشارے ہیں، اینڈ گیم میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اگر پاکستان اور انڈیا اس مسئلے کو حل نہ کر پائے تو بہت حد امکانات بڑھتے جا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مداخلت ہو سکتی ہے، اور انٹرنیشنل مداخلت کے چانسز ہیں، خاص طور پہ اس لیے کہ ایک اور ملک جو ہے فریق بن گیا ہے اس مسئلے میں، اور وہ چائنا ہے، جو کہ ممبر ہے UN سیکورٹی کونسل کا اور بڑی طاقت ہے۔ تو یہ میں نے آپ سے بات شیئر کرنی تھی، یہ بہت اہم چینج ہے، تاکہ ویڈیو اور مزید لمبا نہ ہو، میں اور مزید اس پہ بات نہیں کر رہا۔ یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو پوائنٹس میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ پاکستانی میڈیا پہ اس پہ بات نہیں ہو رہی، اس لیے نہیں ہو رہی کہ میں نے میرے پاس کوئی خاص انفارمیشن ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ انفارچونیٹلی ہم کشمیر پہ پاکستان میں بات بہت ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تحقیق ہونا، تحقیق سے بات کرنا، اور بات کرنے سے پہلے جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے بھی پوچھنا کہ کیا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کشمیر پہ، کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ اشارے صحیح ہیں۔ میں بھی ان چیزوں پہ تحقیق کر رہا ہوں، میں بھی بات کر رہا ہوں متعلقہ لوگوں سے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی۔
اس پہ آپ تھوڑا سا توجہ کریے گا. یہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں، میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، بہت اہم پوائنٹس ہیں اور ان پوائنٹس پہ بات ہونی چاہیے. 4-5 پوائنٹس آ چکے ہیں، اشارے ہمیں مل رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کو پتہ ہے کہ عالمی ماحول تبدیل ہو چکا ہے. جتنی کشمیر پہ بات پاکستان کے باہر ہو رہی ہے اتنی پاکستان کے اندر نہیں ہو رہی. میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں کہ پاکستانی میڈیا کے اندر کوئی نہیں ہے جو کشمیر پہ ایک آرٹیکل لکھ دے جیسا الجزیرہ پہ پبلش ہو رہا ہے یا TRT ورلڈ پہ یا نیو یارک ٹائمز میں. کوئی نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان میں کوئی ایک ویب سائٹ نہیں ہے جو کشمیر پہ اس پروفیشنل طریقے سے تحقیق کے ساتھ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے آپ کو وہ آرٹیکل یا وہ ویڈیو بنا کے دے جو ویڈیوز الجزیرہ بنا رہا ہے یا TRT بنا رہا ہے. نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی چینجز آئی ہیں. اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. میں چاہ رہا ہوں تاکہ یہ ویڈیو لمبا نہ ہو، اگر بعد میں بھی کوئی دیکھے تو وہ ڈر کے مارے نہ بھاگ جائے کہ اتنی جو ہے وہ ویڈیو لمبی ہوگی. یہ تقریباً ہمیں کتنی دیر ہو گئی ہے شبیر اس ویڈیو پہ؟ 40 منٹ ہو گیا، کافی لمبا ہو گیا یہ. تو ہم کچھ کویشچنز لے لیتے ہیں اور ان کو آنسرز کر دیتے ہیں. لیکن کویشچن سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ کل آپ ہمارا فیس بک پیج اگر فالو نہیں کیا آپ نے تو ضرور کریں. ہم ابھی آج رات کو جو ہے پوسٹ کرنے جا رہے ہیں تصویریں اور ویڈیو بہت زبردست. آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں کہ پہلے 20 سال کشمیر کانفلکٹ کے، یعنی 1948 سے لے کر 47 سے لے کر 1965، پہلے 20-25 سال جو تھے کشمیر کاز کے، کشمیر کانفلکٹ کے، اس میں اقوام متحدہ نے ایک بڑی زبردست لائبریری بنائی ریئر پکچرز کی کشمیر کانفلکٹ کی، کہ وہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی ہے کشمیر پر اندر وہاں پہ سیکیورٹی کاؤنسل میں، UN جنرل اسمبلی میں، UN کے کوریڈورز میں، ان کی تصاویر، اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ اس وقت جو تھے، انڈیا کے، انٹرنیشنل، پھر جو پیس کیپر UN کے تھے LOC پر، ان کی جو تصویریں ہیں اس کی پوری لائبریری تو نہیں لیکن اس میں سے کچھ تصویریں ہماری ٹیم نے نکال کے UN لائبریری سے اور ان کو ایگزیبیشن لگایا ہے. کہاں پہ؟ اسلام آباد میں پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر. اگر آپ کو ایکسیس ہے اور آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ بلڈنگ میں تو وہ بہت زبردست تصویریں. اگر آپ کو ایکسیس نہیں ہے وہ تصویریں اور ویڈیو جو ہے ابھی ہم تھوڑی دیر میں اسی پیج پہ لگانے جا رہے ہیں. تو وہ تصویریں جو ہیں کل لگائیں ہم نے وہاں پہ، اور رات کو پوری رات، آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ بلڈنگ میں کوئی نہیں جاتا. شاید میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا کئی عرصے بعد کہ باہر سے لوگ، ہماری ٹیم گئی اور ہم نے وہ پکچرز وہاں پہ سیٹ اپ کیے پارلیمنٹ بلڈنگ میں انٹرنس پہ اندر، تاکہ دوسرے دن صبح کو جناب اسپیکر پارلیمنٹ اسد قیصر صاحب، جناب چیئرمین کشمیر کمیٹی کے شہریار آفریدی صاحب، ان لوگوں نے آ کے افتتاح کیا. بہت زبردست تصویریں ہیں، پکچرز ہیں. لیکن جنہوں نے وہ تصویریں لگائی تھیں، میں جسٹ 2-3 منٹ ان کے ساتھ لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ کتنا زبردست کام ہے اور اس میں جو کام ہوتا ہے. تو لوگ بہت سارے تھے تاکہ دوسری ہماری جو ٹیم ہے جنہوں نے وہ تصویریں لگائیں وہ ناراض نہ ہوں. ہم بعد میں اس پہ کریں گے پروگرام، اور ان سب کی ویڈیوز بھی ہیں وہ بھی ہم فیس بک پیج پہ لگانے جا رہے ہیں. لیکن 2 لوگوں سے میں آپ کو بس کوئکلی ملوانا چاہ رہا ہوں جنہوں نے یہ سارا سیٹ اپ کیا تھا. 2 لوگوں سے. ایک زمان باجو ہیں. زمان اگر آ جاؤ، یہ کرسی کھینچ لو اور سامنے آ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ آ جاؤ یہاں پہ ویری کوئکلی. اچھا زمان، بس کوئکلی یہ بتاؤ کہ رات کو تھوڑا سا بس کوئک آئیڈیا دے دو. میں ابھی لمبا کویشچن آنسر نہیں کر رہا، صرف یہ بتا دو دیکھ کے ڈائریکٹلی کہ یہ جو رات کو کیسے لگائی، دن میں کیا ہوا، صبح کیا ہوا، پھر کیسے تمہیں وہ بارش ہونے سے پہلے تم نے پورا وہ لکیلی اندر لے گئے، اور اس میں کریڈٹ کس کو جاتا ہے، تھوڑا سا وہ بات کر کے اور پھر ہم شبیر کو بلا لیتے. پہلے تو جتنے بھی ناظرین ہیں، اچھا سوری زمان جو ہے ہمارے ایونٹ مینیجر ہیں وائف کے. پہلے تو جتنے بھی سب لوگ ہمارے اس فیس بک لائیو میں ہمارے ساتھ ہیں، تھینکس فار واچنگ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اپنے بزی شیڈول میں اور ہمارے ساتھ آئے. ویسے اس ایک جو ایکسپیرینس ہے کسی سرکاری بلڈنگ میں کشمیر پہ کام کرنا اور اس طرح کی ایگزیبیشن لگانا بھی ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس بھی تھا. بہت کچھ ہم نے لرن. ایک سیکنڈ زمان، ایک ہمارے دوست ہیں یہاں پہ ذیشان یا زی خان لکھا ہوا ہے شاید، شمشم خال، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ دیکھا نہیں ہے اس ویڈیو میں. تو میں بس ایک چیز ان کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو پہ ابھی شاید زیادہ لوگ نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے انفارچونیٹلی یہ پہلی ویڈیو کر رہے ہیں لائیو. اگر ہم ریگولرلی کرتے رہتے تو لوگ عادی بھی ہوتے. آج ویسے بھی ویکینڈ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ ویڈیو یہاں پہ پیج پہ رہے گی اور جو چاہے گا بعد میں دیکھ سکتا ہے. سوری گو ہیڈ. اچھا، اس طرح ہے کہ ایک سرکاری بلڈنگ میں ایکٹیوسٹ کا جانا اور پھر وہاں پہ اس طرح کی ایگزیبیشن کرنا بھی ایک بہت بڑا ایکسپیرینس تھا. ہم نے اس سے بہت کچھ لرن کیا. پہلی تو بات ہے کہ رات لیٹ تک ہمیں کچھ موسم کا بھی نہیں پتہ تھا کہ صبح بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو اسی
کشمکش میں ہم نے وہاں پہ سیٹ اپ کیا. کوئی رات ہمارے کو کیسے گئی زمان, رات کا بتاؤ. رات کو ہم بس یا انٹری کی, وہاں سے کوئی تھا UN بلڈنگ, وہ سوری پارلیمنٹ بلڈنگ, وہاں پہ پولیس والے تھے اور ہم لوگ تھے, سیکورٹی کے لوگ تھے اور ہم تھے. بالکل بلڈنگ کے بالکل سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا بلڈنگ پہ, اس کے بالکل نیچے کھلے آسمان میں. کیسے انہوں نے جانے دیا اندر؟ بس ہم نے کچھ اپروولس لیے ہوئے تھے, ان سے بات کی ہوئی تھی, تو اس وجہ سے ہمیں ایکسیس تو ہو گئی. شہریار آفریدی صاحب نے خود اپروول دلوائی. بالکل ایسی ہے, میں وہ آگے وہ بات بتاتا ہوں آپ کو. اچھا پھر ہم نے وہ جیسے تیسے کر کے, ہمارے پاس ٹیم تھی والنٹیئرز کی, 10-12 لوگ تھے وہاں پہ. تو اس میں فرجاد ہے, عبدالشکور ہے, منیب ہے, ایمل ہے, ان لوگوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ. ہم نے سیٹ اپ وہاں پہ لگایا. سیٹ اپ لگا کے جب ہم صبح پھر واپس آئے تقریباً 3:30 بجے, پھر ہم فجر کے وقت واپس آئے. پھر ہم صبح جب گئے 8 بجے, ہم نے پھر وہاں پہ جا کے 10 بجے افتتاح ہونا تھا. 10 بجے افتتاح ہونا تھا, اور 8 بجے جا کے ہم نے دوبارہ ان کی ٹیگنگ بھی کرنی تھی پکچرز کی. تو وہ ٹیگنگ کی. اس وقت بھی ٹیگنگ کا مطلب ہے کہ کیپشن لگانے تھے, کیپشنز لگانے تھے وہاں پہ. جب سارا سیٹ اپ کر لیا تو وہاں پہ لوگ, ہم نے بعد میں کچھ ہم سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے وہاں پہ اس کے سامنے جو گاڑیاں تھیں وہ ہم اس کو نہیں پارک کر سکتے تھے. تو پھر وہاں پہ آپ بھی آگے, شہریار افریدی صاحب بھی وہاں پہ آئے. انہوں نے کہا کہ ایفرٹ تو بہت اچھی ہے, مگر آپ کی یہ جو جگہ ہے وہ یہ مناسب نہیں ہے. کیوں مناسب نہیں تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ MNAs وہاں سے آتے تھے اور چپ کے پاس سے گزر جاتے تھے, کیونکہ وہ گاڑیوں سے گزرتے تھے تو ان کی وہ نظر نہیں پڑتی تھی. انہوں نے کہا کیا کیا جائے. پھر خیر تھینکس ٹو شہریار افریدی صاحب. یہ صاحب ساری بات کل کی ہے, اور یہ اس جلسے کی ہے جس جلسے کے اندر وہ بل پیش ہونا تھا, اس کا اس کے اوپر وہ جو شو آف ہینڈ امینڈمنٹ جو ہو رہی ہے. اچھا پھر ہم نے کیا یہ کہ انہوں نے کہا جی اس کو آپ اندر لے کے جائیں. انہوں نے خصوصی جو پہلی دفعہ کوئی بھی چیز جو ہے تصویروں کی جو لگی ہوئی لابی کے اندر, یہ پہلا ایونٹ تھا جو نیشنل لائبریری کے اندر ہوا, نیشنل اسمبلی کے اندر ہوا. ہم وہاں پہ لے کے گئے چیزوں کو, سب کو سارا کچھ کیا, وہاں پہ لے کے گئے. اب ایک اور مسئلہ آ گیا وہاں پہ. مسئلہ یہ ہے کہ جو میڈیا ہے اس کو کبھی بھی جو ہے نا, جو سیکورٹی چیک پوائنٹ ہے اس سے آگے نہیں جانے دیتے. تو شہریار افریدی صاحب نے وہاں بھی ایفرٹ کی, ان کی ٹیم میں خرم تھے, انہوں نے خصوصی پرمیشن دلوائی وہیں پہ کھڑے وہیں پہ خصوصی پرمیشن دلائی کہ اس ایونٹ کے لیے کیمراز بھی اندر جائیں. یہ تو بتا دو نا یار زمان کہ ایون پارلیمنٹیرینز کو, یعنی جو سیکیورٹی ہے پارلیمنٹ بلڈنگ کی, وہ ان کو بھی کسی کو اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میڈیا والوں کو یا ہم جیسے ایکٹیوسٹ ہیں اور یہ تصویریں ایگزیبیشن لگانے جا رہے ہیں ہم لگائیں. اور وہاں پہ کھڑے ہو کے شہریار آفریدی صاحب نے لڑ کے وہ وہاں پہ ان کو بلایا جو انچارج ہیں سیکورٹی کے سارے, اور زبردستی جو ہے پھر انٹری کروائی. اور یہ بیسکلی ہمیں کشمیر کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا پروٹوکولز کے اندر نرمی کی گئی, امینڈمنٹ کی گئی, اور ہمیں وہاں پہ اندر لے جایا گیا. وہاں پہ پھر اپنا سے چیئرمین آئے, اسپیکر آئے نیشنل اسمبلی, انہوں نے آ کے افتتاح کیا. بہت اچھا تھا وہاں. اور آپ نے ان کو ایکسپلین کروایا, پھر ہم نے بتایا ان کو ساری چیزیں کہ کیا بیسکلی یہ جو پکچرز یہاں پہ لگی ہیں یہ کہاں سے ہم نے گیدر کی, ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں. وہ میں بھی تھوڑی دیر ہی واز مچ کنسرنڈ اباؤٹ دیز پکچرز, انہوں نے بڑا انٹرسٹ شو کیا. اس کے بعد پھر واپس ہم نے اور بھی MNAs تھے, کشمیر کمیٹی کے ممبرز بھی تھے, سگنیچرز وال پہ بھی انہوں نے آ کے سائن بھی کیا, اپنا ایک میسیج بھی ریکارڈ کیا, اور وہ ساری تصویریں ابھی ہم لگا رہے ہیں تھوڑی لگا کے. اور ایک کچھ جو مزے کی چیز یہ ہے, ہم یہ ایک دن کے لیے کرنا چاہ رہے تھے, مگر شہریار افریدی صاحب کی خصوصی اجازت کی وجہ سے یہ ایونٹ انہوں نے کہا نہیں ایک دن کے نہیں لگے گا, یہ پورا ویک یہاں پہ پکچرز لگی رہیں گی, تاکہ جتنے بھی یہاں کے نیشنل اسمبلی کے اندر لوگ ہیں یا معزز جو ممبران ہیں نیشنل اسمبلی کے, ان کو پتہ چلے کہ کشمیر کا ایشو ہے کیا, کیسی یہ تاریخی پکچرز ہیں, اور کیا, اور اس وقت جو ایٹراسٹی کی سچویشن ہے یا کشمیر کی سچویشن وہاں پہ کیا ہے. اور یہ ابھی ایک ہفتہ لگا رہے گا سارا جو. اور یہ ساری ایکٹیویٹی کا مقصد کرنے کا یہ تھا ایک سولیڈرٹی کا میسیج کنوے کرنا کشمیریوں کے ساتھ, کہ صرف پاکستان کی عوام نہیں, یہاں کی جو لیجسلیٹر جو ہیں ان کو بھی آپ کے درد کا احساس بھی ہے, اور ہر وہ طریقہ جس سے کشمیر کی ایشو کو ہائی لائٹ کیا جا سکے, انٹرنیشنلائز کیا جا سکے, یا میڈیا کے اندر لائی جائے, تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ کی جائے. بس اس چیز کی ساری چیز کے اندر میرا میسیج صرف ایک یہ ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں, آپ بھی اگر کسی ایونٹ کے اندر ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں, کسی بھی قسم کا والنٹیئرزم آپ کرنا چاہتے ہیں, تو پلیز آپ ہمارے ان باکس کریں اور ہمیں بتائیں, ہماری ٹیم وہاں پہ آپ کو رسپانس بھی کریں گی. اور ایک دفعہ آپ یہ ویڈیوز اور جو پکچرز ہم لگائیں گے کل کے ایونٹ کی, وہ ضرور دیکھیے گا, زبردست تھیں. ان میں وہ تصویریں بھی ہیں جب یہ زمان اور ہماری پوری ٹیم جو ہے رات کو لیٹ
وہاں پہ اندھیرے میں وہاں پہ کام کر رہے تھے UN بلڈنگ کے سوری پارلیمنٹ بلڈنگ کے سامنے. تو یہ YFK کا پلیٹ فارم نہ صرف کشمیر کاز کے لیے آپ کو ایک اپرچونٹی دے گا کہ آپ جو انہیرڈ لوگ ہیں ان کی آواز کے پوری دنیا کے اندر پھیلائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے انٹر پرسنل سکلز ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے تاکہ آپ اپنے سکلز کو پالش کر سکیں. اگر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، اچھا بول سکتے ہیں یا اچھی مینجمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس پہ زمان آپ نے ایک سیشن بھی کرنا ہے تاکہ آپ ایکسپلین کریں کہ کیسے کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اکیلے آئیں ایک خاص ویڈیو میں، کیونکہ تو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، تو ایک الگ ویڈیو میں آ کے اس میں یہ ایکسپلین کریں آپ کسی اگلے دنوں میں 2-3 دنوں میں آپ یہ اور میری طرف سے صرف اتنا ہی. تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو زمان. اور اچھا ویری کوئکلی بس زمان، اب پھر میں کویشچنس پہ آتا ہوں، لیکن شبیر آپ آ جاؤ. اگر میں بس آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ UN کی ابھی تو میں نہیں دکھا رہا آپ کو تصویریں وہ جو ہیں UN لائبریری نیو یارک سے، میں آپ کو ملوانا چاہ رہا ہوں ہمارے ان ٹیم ممبر سے جو UN لائبریری نیو یارک کی ممبرشپ لے کر ان کی پرمیشن سے ہم نے کچھ تصویریں لا کر یہ پارلیمنٹ بلڈنگ میں جو ہے ریئر پکچرز، پہلی دفعہ پاکستان میں سرکاری لیول کے اوپر وہ تصاویر بلیک اینڈ وائٹ جو UN لائبریری میں کشمیر کا ریکارڈ ہے، جو واقعی بتاتی ہیں کس طریقے سے کشمیر انٹرنیشنل کاز ہے. واقعی اس سے زیادہ بڑا ثبوت اور کوئی نہیں ہے. وہ شبیر نے جو ہے نکلوائی تھی. بس میں شبیر سے پوچھنا چاہوں گا، شبیر اگر آ جاؤ جلدی سے، جسٹ ویری کوئکلی جو ہے بس کہ آپ نے کیسے آپ کو اچانک سے یہ تصویریں ملی UN سے؟ آپ بس بات کریں، میں اس کو پکڑ. اصل میں یہ ہم جو ایک اور پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے تھے جو کہ ملیہ لودھی کے ساتھ ہوا تھا، ایک ایشو یونائٹڈ نیشنز کے اندر، تصویر جو غلط جو انہوں نے غلط تصویر دکھا دی تھی. تو جب ہم ان کے اوپر کام کر رہے تھے تو اسی دوران جو ہے وہ مجھے UN کی جو ہے لائبریری کے اندر جو ان کا ڈیجیٹل ایسٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر یہ کشمیر کی جو پکچرز ملی جو کہ 48 سے لے کے اور 67 کے درمیان کی تھی. 1948 سے لے کے اور 1967 تک. خیر وہ تو بہت ساری تصویریں ہیں. یس بہت ساری ہیں. اور آپ نے ممبرشپ لی پھر اس کے بعد میں نے UN کے جو ڈیجیٹل ایسٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کی ممبرشپ کے لیے اس کو ان کا فارم فل کیا تو انہوں نے اپروو کر دیا اس کو. تو وہ پکچرز میں نے ڈسکرپشن کے ساتھ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور پھر جب ہمیں یہ ایگزیبیشن کرنی تھی تو ہم نے آپ نے اور ہم مل کے جو ہے یہ UN کو ای میل کر کے ان سے اس چیز کی پرمیشن لی کہ ہم ان کو پبلکلی نان پرافٹ پرپز کے لیے ہم ڈسپلے کر سکتے ہیں کسی پبلک پلیس پہ اوپر. اور یہ بڑے زبردست پکچرز ہیں یہ. اور شبیر جو ہیں ہمارے ڈیجیٹل میڈیا ایڈیٹر ہیں، بہت زبردست کام ہے ان کا سوشل میڈیا کا. اور شبیر آپ بھی جو ہیں اگلے دنوں میں کوئی الگ ویڈیو کریں تھوڑا سا وائف کے، کیونکہ سوشل میڈیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک اور بھی بہت اہم چیز ہے کہ سوشل میڈیا پہ کشمیر پہ ہمارے یہاں زیادہ تر جو کام ہوتا ہے وہ بہت ٹریڈیشنل اور بورنگ اور روایتی ہے، بہت زیادہ بورنگ ہے. اور وہ زیادہ تر جو ہے اس میں جو جس طرح آپ ہیومینیٹیرین ایسپیکٹس، کشمیر کا کلچر، ان دنیا کے ان لوگوں کو بتانا کشمیر کے بارے میں جن کو بالکل اس طرح سے کاز کا کانفلکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہر ایک کو آپ پوری کہانی نہیں سمجھا سکتے بیٹھ کے. آپ نے جو ہے دنیا میں بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، بہت سارے اور بھی ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں، تو آپ نے بڑے طریقے سے، بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے بات کرنی ہے. وہ طریقہ جو ہے شبیر نے اپنایا ہوا ہے، اور یہ بڑے ایک سٹائل ہے، ایک سٹل، ایک پیارے طریقے سے، ایک معلوماتی انداز سے جو ہے کشمیر کو پیش کرنا دنیا کے سامنے، اور اس کو اور اٹریکشن دینی باقیوں کو کہ وہ اس میں آئیں، صرف اس لیے نہیں کہ پاکستان کو سپورٹ کریں، صرف اس لیے نہیں کہ یہ کوئی مسلمانوں کا ایشو ہے، بلکہ ایک ہیومینیٹیرین، ایک لارجر جو ہے، جو ایک پیغام انٹرنیشنلی جانا چاہیے، وہ شبیر کام کر رہے ہیں. اور وہ اگلے کسی ویڈیو میں جو ہے شبیر آپ اس پہ آ کے بات کریے گا، ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو ویری مچ شبیر. تو ویری کوئکلی ہم کویشچنس پہ آ جاتے ہیں. اگر آپ مجھے وہاں پہ بیٹھ کے کویشچن بتا دو نا شبیر، اگر کوئی 2-3 کویشچن ہیں ایسے کوئی، تو میں کوئکلی جو ہے 1-2 کویشچنس آنسر کر لیتے ہیں. تو لیٹس ویری کوئکلی اگر آپ کے کوئی کویشچن ہے تو میں آنسر کر دیتا ہوں. یہ شارق احمد صاحب اس وقت مجھے نظر آ رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا ڈز ٹاک اگینسٹ آل کائنڈ آف ایشوز ان دا ورلڈ بٹ ناٹ آل ایشوز موبلائز ٹورڈ سولوشن. Media even discuss them in Middle East such as Palestine but nothing gets solved. اچھا یہ بہت اہم سوال ہے. اس سوال پہ یہ سوال ہے شارق احمد کا. اچھا میں آپ سے ایگری نہیں کرتا،
ٹھیک ہے نا, یہ صحیح نہیں ہے. بالکل چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ کوئی چیز سالو نہیں ہوتی, آئی ڈس ایگری. اس کا تعلق میں اس اسکول آف تھاٹ سے نہیں ہوں کہ آپ بیٹھ کے جو ہیں وہ روئے اور رونا دھونا کریں اور آپ کہیں کہ وہ یہ بھی نہیں ہوتا, یہ بھی نہیں ہوتا, ان کا کیا فائدہ, اس کا کیا فائدہ. یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو شکست خورد ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ آپ کے محلے کے اندر بھی اگر لڑائی ہو, آپ کا گھر ہے اور بھی مکانات ہیں اس گاؤں میں یا محلے میں, اور کسی ایک گھر کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ گھر میں کمرے میں بند ہو کے بیٹھ کے رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہیں سنتا اور کیا فائدہ. آپ جا کے لابینگ کرتے ہیں, آپ ملتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں مسئلہ رکا ہوا ہے, اس کا کیا حل نکل سکتا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, کیا میں گیو اینڈ ٹیک کر سکتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو. اس ہر چیز کا طریقہ ہے. اور یہ کہنا کہ مسائل حل نہیں ہوتے, اٹس ناٹ ٹرو. یہ صحیح نہیں ہے. بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. روہنگا کا مسئلہ ہوا تھا, بہت بڑی کرائسس ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے, اور 1-2 سال لگا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا, لیکن پھر حل نکلا. پھر جو ہے یہ کیس انٹرنیشنل کورٹ میں گیا, اور اس کے بعد جو ہے پھر ہیومینیٹیرین موبلائزیشن ہوئی. انسانی بنیاد پہ کافی حد تک روہنگا کے بہت ساری مسائل جو ہیں امیڈیٹ جو ارجنٹ تھے وہ حل ہوئے ہیں, اور اب ان کا صرف اپنے ملک واپس جانے کا مسئلہ رہتا ہے جو کہ ابھی چل رہا ہے. دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. فلسطین پہ آپ آئیں, آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین پہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ فلسطینی اپنے زمین اپنے گھروں سے نکالے گئے اور وہ سڑک پہ پڑے ہوئے ہیں, ایسی بات تو نہیں ہے. 50 سال کے اندر ایکچوئل مسئلہ تو حل نہیں ہوا, لیکن یہ ہوا کہ فلسطینیوں کے لیے بلینز آف ڈالرز جمع بھی ہوئے, اکٹھے بھی ہوئے, ان کے لیے ہاسپٹلز بنے, ان کے لیے سکولز بنے, ان کو تعلیم کے لیے بھیجا گیا, ان کے لیے صحت کے لیے کام ہوا, بہت سارا کام ہوا. نتیجہ یہ نکلا کہ آج آپ کو دنیا بھر میں فلسطینی ملتے ہیں جو پڑھ لکھ گئے ہیں, جو امریکی کانگریس پارلیمنٹ کے حصہ بن چکے ہیں, جو دنیا کے بہت اہم ممالک میں وہ موجود ہیں. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ بہت سارے مسائل فلسطینیوں کے حل ہوئے ہیں, اور ایک پیش رفت ہوئی ہے کافی چیزوں کے اوپر, اور کچھ چیزیں ابھی رکی ہوئی ہیں. تو حل ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے اذربائیجان کا مسئلہ ہے, نگورنو قرباخ, حل ہوا ہے. اس میں ریزولوشن یونائٹڈ نیشن میں پاس ہوئے. اذربائیجان نے کہا کہ یہ UN ریزولوشن پاس ہوئے ہیں, اور UN ریزولوشن یہ کہتے ہیں کہ نگورنو قرباخ اذربائیجان کا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر ایک ملٹری ایکشن بھی ہوا, سپورٹ بھی کیا اذربائیجان کو دنیا کے ممالک کے اندر. ترکی نے کیا, پاکستان نے کیا, اسرائیل نے کیا, ویسٹرن ممالک نے اذربائیجان کو سپورٹ کیا, اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا. بہت سارے اور بھی ایگزامپلز ہیں, میں ابھی ساری ایگزامپلز نہیں دینا چاہ رہا, بہت ساری ہیں. سودان کا, جنوبی سودان کا مسئلہ تھا, ایسٹ تیمور کا مسئلہ تھا, اور بہت ساری ایشو. بوسنیا کا مسئلہ تھا, بوسنیا مسلمان تھے, بوسنین مسلمان, اور کرسچنز انہیں ختم کرنے آ رہے تھے, اور دنیا جو ہے مسلمان ممالک, امریکہ, یونائٹڈ نیشنز, انہوں نے مسلمان بوسنینز کا ساتھ دیا, اور آج یورپ میں ایک مسلمان ملک قائم ہے جس کا نام ہے بوسنیا ہرزیگووینا, اور وہ ملک جو ہے قائم ہوا مسلمانوں کا, کیونکہ وہ مسئلہ حل ہوا. اور کس نے سپورٹ کی اس میں؟ مسلمان ممالک نے کی, امریکہ نے کی, مغربی ممالک نے کی, تو مسئلہ حل ہوا ہے. تو یہ شکست خوردہ سوچ نا, یہ انڈین, آپ کو پتہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ چاہے گی کہ آپ یہی آپ بلیو سوچ کر اور گھروں میں بیٹھ جائیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, انٹرنیشنل میڈیا بات کرتا ہے, کیا فائدہ انٹرنیشنل میڈیا بات کرنے کا. ایسے ہوتا ہے نا, آپ اگر محلے میں اور آپ کی لڑائی ہے ایک چودھری سے آپ کے گاؤں میں یا اس محلے کے اندر, اور سارے لوگ چپ ہیں, کوئی بات نہیں کرتا اس پہ, لیکن اگلے دن جو ہے سب بات کرنا شروع ہو جائیں, تو کیا یہ پیش رفت نہیں ہے؟ یہ پیش رفت ہے. ہم کیوں اتنا شکست خوردہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی بٹن تو نہیں ہے سوئچ کہ آپ دبائیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ حل ہوتا ہے, اس میں آپ کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. اور یہ ابھی ویڈیو لمبا ہو گیا, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. فرینکلی ہم نے قربانی بہت دی ہے, پاکستانی افواج نے, ہم نے جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے, لیکن جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا کشمیر کے لیے, ڈپلومیسی انٹرنیشنل, وہ ہم نے نہیں کیا ہے. وہ ہم کسی وقت, میں پھر بات کروں گا, وہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا. شبیر کوئی دوسرا کویسچن دے دو, ٹھیک ہے نا؟ کوئی دوسرا کویسچن اگر آپ کے پاس ہے. سر عائشہ جمشید سے کویسچن ہے, کیا ہم کشمیر پر انٹرنیشنل لیول پر جانے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے انہوں نے پوچھا ہے کہ جو ہم کشمیر کے, اگر ہم کشمیر کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ جائیں تو لائر اور ایکٹیوسٹ کو ہم نے کیا ٹریننگ دی؟ بالکل صحیح ہے. یہ عائشہ جمشید ہے. عائشہ جمشید جو ہیں وہ لاہور سے, شی از
اب ویل نون رائٹر ہیں, ان کی کئی کتابیں بھی پبلش ہوئی ہیں, ینگ رائٹر ہیں, ینگ آتھر ہیں, اور چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ انہوں نے کئی کتابیں پبلش کر لی ہیں. سو عائشہ جمشید لاہور سے, آپ ان کا سوال ہے کہ کیا ہم تیار ہیں پاکستان میں کشمیر انٹرنیشنل لیول پہ کام کرنے کے لیے؟ اور میں آپ کو بتاؤں انفارچونیٹلی ہم نہیں ہیں. پاکستان میں ہم تیار نہیں ہیں کہ ہم انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو ہے کشمیر پہ کام کریں. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. اس میں نے آپ کو بتایا کہ تقریریں کرنا, اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم کر رہے ہیں, اور کشمیر ڈے اور سب کچھ ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی ریسرچ نہیں ہے, ہمارے ہاں میڈیا ٹرینڈ نہیں ہے کہ وہ پروفیشنلی کشمیر پہ اس طرح سے لکھے اور ویڈیوز پروڈیوس کرے اور آرٹیکلز پروڈیوس کرے جو انٹرنیشنل لیول پہ جس طریقے جو ایکسیپٹ کی جاتی ہیں. اس پہ میں آگے چل کے بات کروں گا, لیکن ہم فرینکلی تیار نہیں ہیں اس چیز کے لیے. شبیر, کوئی اور کویشچن ہے؟ سیدہ قدسیہ مشہدی صاحبہ ہماری, شی از اے ویری ویل نون ایکٹیوسٹ, اور پاکستان کے لیے بہت کام کر چکی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ دس از اے ویری انفارمیٹیو سیشن. اسٹے بلیس ٹیم وائف کے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. خود سے ٹیم وائف کے میں آپ خود بھی ہیں, یو آر آلسو اے وائف کے ممبر, شروع سے ہی ہیں آپ ہمارے ساتھ, تو تھینک یو ٹو یو, اور جو ہے تھینک یو آپ کا جو ہے. تو کوئی کویشچن ہے شبیر؟ سر دو کویشچن اکٹھے کرتا ہوں. ایک تو احمد حسین صاحب ہیں, جنہوں نے احمد حسین کا کویشچن. احمد حسین صاحب ہیں, انہوں نے تو گلا کیا ہے کہ ہم 72 سال میں کشمیر آزاد نہیں کرا سکے, لیکن آذربائیجان نے اپنا علاقہ آزاد کروا دیا ہے. بالکل صحیح ہے, انہوں نے ایک کمنٹ دیا. ٹھیک ہے. احمد حسین صاحب کویشچن پوچھ رہے ہیں کہ ہم 70 سالوں سے کشمیر آزاد کرا نہ سکے, اور آذربائیجان نے نگورنو قراباخ جو ہے وہ 30 سالہ پرانا ہے, ہمارا 70 سالہ پرانا کیس ہے, ہم آزاد نہیں کرا سکے, اور 30 سالہ کیس جو آذربائیجان کا ہے انہوں نے آزاد کرا لیا. یہ کویشچن ہے ان کا. اس کے ساتھ کوئی لنک کویشچن ہے؟ اچھا, یہ کویشچن ہے, یہ بہت اچھا ہے. یہ آپ جو چھو رہے ہیں میرے دل کی بہت ساری اس میں باتیں ہیں جو میں, اور اس میں بھی زمان بھی ہنس رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اب اس میں جو ہے میں, اچھا اس پہ یہ بہت اہم کویشچن ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم 70 سال میں کشمیر پر وہ پروگریس نہیں کر سکے جو آذربائیجان نے 30 سالہ کے کیس میں کر لیا آذربائیجان پہ. اچھا, اس کے بہت سارے وجوہات ہیں, یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن میں آپ کو کیونکہ شارٹ جواب دینا چاہ رہا ہوں, تو شارٹ جواب صرف اتنا ہے, بہت شارٹ جواب ہے. آذربائیجان کی ڈپلومیسی اپنے مسئلے کے اوپر انٹرنیشنل ہے, پاکستان کی ڈپلومیسی کشمیر کے اوپر وہ اسلام آباد تک ہے, بس یہ فرق ہے. اس پہ میں بعد میں تفصیل سے ایک ویڈیو پہ بات کروں گا. آذربائیجان کے لوگوں سے آپ ملے, آذربائیجان کے لوگ انٹرنیشنل ہیں, ہر ایک سے ملتے ہیں, دنیا کے ہر ایک ملک کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, اور انہوں نے اپنی جو اچھی چیزیں ہیں, اپنی اچھی باتیں ہیں, انہوں نے دنیا تک پہنچائی ہیں. دنیا انہیں پسند کرتی ہے. مسلمان ملک ہونے کے باوجود جو ہے وہ دنیا بھر میں انہیں پسند کیا جاتا ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آذربائیجان جو ہے وہ مسلمان ملک ہے جس میں اکثریت جو ہے وہ شیعہ ہیں, شیعہ مسلمان ہیں, یعنی فقہ جعفریہ کے فالو کرنے والے لوگ ہیں, مسلمان ہیں. اور ان کے ساتھ ایک اور ملک ہے ایران, وہ بھی مسلمان ملک ہے اور جو فقہ جعفریہ کو فالو کرتے ہیں. اور آپ فرق دیکھیں کہ آذربائیجان مسلمان, شیعہ مسلمان, اور دنیا میں تمام طاقتیں آذربائیجان کو سپورٹ کرتی ہیں. ساتھ ہی ایک دوسرا ملک ہے ایران, وہ بھی مسلمان ہے, شیعہ مسلمان ہے, اور انہیں وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے. یہ دیکھیے, یہ فرق ہے, اس کو آپ سٹڈی کریں کہ کیا وجہ ہے. اسی طرح ہم پاکستان ہیں, ہم زبردست ملک ہے, ہماری انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے, ہمارا سب کچھ ہے, لیکن ہم انفارچونیٹلی تھوڑے سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے ہیں, ہم بہت بند ہو کے رہتے ہیں. باہر بھی جاتے ہیں, ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو گل مل جاتے ہیں. میجورٹی پسند کرتے ہیں کہ ہم لندن میں رہ رہے ہیں تو وہ ایک خاص گلی, 2-3 گلیوں میں بند ہو کے رہیں. اس طرح انٹرنیشنل ہونا جو ہے بہت ضروری ہے. آذربائیجان جو ہے مسلمان ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنلائز کیا ہے. ہمیں بھی پاکستانیوں کو انٹرنیشنل سٹیزنز بننے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو انٹرنیشنل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستانی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ہم انٹرنیشنلائز بھی ہوں. اس پہ ہم پھر آگے چل کے کسی وقت بات کریں گے. کوئی اور کویشچن ہے؟ کویشچن تو بہت سارے ہیں. اچھا, کویشچن یہ ہے کہ افشاں فاروقی صاحب ہے. افشاں فاروقی کا کویشچن ہے. افشاں فاروقی صاحب آپ کی رائے لینا چاہ رہی ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی جانب سے جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو آرٹیکل 370 واپس لینے اور مذاکرات کی دعوت دینے کے اوپر, وہ آپ کی رائے لینا چاہ رہے ہیں.
بالکل صحیح ہے. اور ایک اسما جمشید کا کویشچن ہے میڈیا پہ, شبیر اگر تم دیکھ لو جلدی سے, ابھی ایک لیول پہ اوپر کیا ہے. سوری یہ کویشچن کیا تھا شبیر؟ افشاں فاروقی کا. وہ آپ سے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جو دعوت دی گئی ہے نریندر مودی کو کہ آپ 370 کو واپس لیں اور مذاکرات کی میز کے اوپر آئیں کشمیر کے اوپر, ایسا ہی ہے بالکل. افشاں فاروقی جو پرائم منسٹر عمران خان نے دعوت دی ہے وزیر اعظم مودی کو, میرے خیال میں بہت زبردست ڈپلومیٹک موو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے. بالکل صحیح موو ہے, بالکل رائٹ ڈیسیجن ہے. اس چھوٹی سی بات سے جو عمران خان صاحب نے کی ہے, انہوں نے پوری دنیا کو دکھا دیا. دیکھو کتنی چھوٹی سی بات ہے, کچھ بھی نہیں کیا پرائم منسٹر عمران خان نے. انہوں نے صرف کھڑے ہو کے پبلکلی یہ اتنا کہہ دیا, صرف اتنا کہہ دیا کھڑے ہو کے کہ آپ مودی صاحب آپ جو ہیں وہ واپس لے لیں اور ہم آپ سے دوستی کرتے ہیں, پاکستان جو ہے آپ واپس لے لیں اور آپ سے مذاکرات کرتے ہیں کشمیر پہ. یہ صرف اتنی چھوٹی سی بات سے دنیا کو پیغام چلا گیا کہ پاکستان امن چاہ رہا ہے, مسئلہ کشمیر حل چاہ رہا ہے, انڈیا سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے. انڈیا ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے. یہ بہت سمارٹ موو ہے. کاش ہمارا کوئی CNN جیسا, کوئی الجزیرہ جیسا, کوئی TRT ورلڈ جیسا پاکستانی بھی کوئی ٹی وی چینل ہوتا انگریزی کا جو دنیا بھر میں دیکھا جاتا, اور پھر اس پہ جو ہے تفصیلی دنیا بھر سے جو بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں, ڈپلومیٹس ہیں, واشنگٹن سے, ماسکو سے, لندن سے, برسل سے, ان کو لیا جاتا, پیرس سے ان کو لیا جاتا, اور ایک عمران خان صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ پر ایک مومنٹم پیدا کیا جاتا, ایک موومنٹ شروع کی جاتی انٹرنیشنلی. انفارچونیٹلی یہ بات یہیں تک رہ جائے گی اور آگے بڑھے گی نہیں انفارچونیٹلی. اچھا ایک کویشچن ابھی اسما جمشید کا تھا, وہ میڈیا کے حوالے سے بہت اچھا ہے. سر یہ تین پارٹیسپینٹ ہیں جنہوں نے ایک ہی قسم کا کویشچن کیا. وہ کیا ہے؟ محمد ندیم خواجہ صاحب ہیں. محمد ندیم خواجہ کا کویشچن, انہوں نے اور دو اور کون ہیں ان کا نام بھی بتا دیں. احمد شہزاد اور اسما جمشید. اسما جمشید, احمد شہزاد اور احمد شہزاد اور محمد ندیم خواجہ. اور محمد ندیم خواجہ صاحب. وہ کویشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر وہ بات نہیں کرتے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر عبدالواحد صاحب جو ہیں ایک ہمبل کویشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو پلیز آپ ڈاکٹر صاحب پوچھیں. اور سوری میڈیا کا کیا تھا شبیر؟ محمد ندیم خواجہ, احمد شہزاد اور اسما جمشید کا تقریباً ایک جیسا کویشچن ہے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ کشمیر کے اوپر کیوں نہیں بولتا, ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اچھا پاکستانی میڈیا کا جو اسما جمشید آپ کا کویشچن, اور ندیم خواجہ صاحب کا بھی ہے اور احمد شہزاد صاحب کا بھی ہے کہ پاکستانی میڈیا کشمیر پہ کیوں نہیں بولتا. کشمیر پہ جب گورنمنٹ کی طرف سے, اور انفارمیشن منسٹری آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ اشتہارات دیتی ہے میڈیا کو, تو جب گورنمنٹ ڈنڈا استعمال کرتی ہے اشتہارات کا اور کہتی ہے کہ کشمیر پہ بات کرو ورنہ ہم پیسے نہیں دیں گے, تو سارا میڈیا ہمارا کشمیر پہ بات کرتا ہے. اگر ہمارے ISPR کے جو دوست ہیں اگر وہ گزارش کرتے ہیں میڈیا سے کہ پلیز آپ کشمیر پہ بات کر لیں, تو تب ہمارا میڈیا ضرور کر لیتا ہے. تو انفارمیشن منسٹری ISPR کہتی ہے تو بات ہو جاتی ہے, ورنہ بات نہیں ہوتی. میں تو ابھی اپنی کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. ایک وقت ایسا بھی تھا آج سے 4-5 سال پہلے کہ میں ایز اے پاکستانی جرنلسٹ اور اینکر ٹی وی چینل پہ, مجھے میرے چینل کے ہیڈ نے کہا تھا قریشی صاحب خدا کے واسطے یہ کشمیر پہ بولنا کم کریں اور ذرا کچھ اور چیزوں پہ بھی آئیں. یہ لیول تھا آپ کے ہاں آرٹسٹ پاکستانی تھے جو کہتے تھے احمد سوری میں کشمیر پہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ میرا کام ہے انڈیا میں, مجھے انڈیا جانا ہے. تو بات صحیح تھی ان کی, لیکن میں بھی تو پاکستانی صحافی ہوں نا, میں کوئی وہ تو نہیں ہوں, کوئی کسی نواب کا بیٹا تو نہیں ہوں. مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے, میں بھی جا کے انڈیا کے ساتھ مل جاتا. میں تو نہیں ملا. اور ہماری ریاست جو پاکستان ہے, میں آپ کو بتا دوں جو کشمیر پہ کام کرتے ہیں ان کو کوئی پیسے نہیں ملتے. میں یہاں سے اور ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم زیادہ پیسے کما سکتے ہیں کچھ اور کام اگر جا کے کر لیں. کبھی کبھار ہمیں یہ تانے ملتے بھی ہیں اپنے گھر والوں سے کہ یہ کشمیر کو چھوڑیں, یہ پتہ نہیں کب آزاد ہوگا, آپ لوگ اپنے جا کے کچھ اور کام کریں. یہ غلام شبیر میرے پیچھے کیمرے کے کھڑے ہوئے ہیں, ان کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے. مجھے 100% یقین ہے ان کی بیگم نے بھی کہا ہوگا یہ کشمیر کو چھوڑو اور جا کے کوئی کام کرو جس سے کوئی پیسے آئیں. تو کشمیر پہ ہماری پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کسی کو تحفہ یا پیسے نہیں دیتی کشمیر پہ بات کرنے کے. کوئی کشمیر پہ بات کرنا ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا فرض ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہیومینیٹیرین کاز ہے, دنیا میں ہر ایک کو کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے, تو اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو میڈیا کیوں نہیں کرتا؟ میڈیا تیاری نہیں ہے, میڈیا کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. میڈیا 20 سال عمر ہے ہمارے الیکٹرانک میڈیا کی کم از کم, اور اس میں فرینکلی
وہ ٹریننگ کسی نے کی نہیں، اور گورنمنٹ نے بھی سب کو لائسنسز دے دیے ٹی وی چینلز کو، اور کوئی شرط نہیں رکھی کہ کوئی پروفیشنل جرنلسٹ آئیں. آپ کو پتہ ہے کہ ترکی کا جو میڈیا ہے اس میں گورے کام کرتے ہیں صحافی. الجزیرہ جو عربوں کا میڈیا ہے اس میں گورے بھرے ہوئے ہیں. رشیا صدر پوتن نے جب اپنا رشیا ٹوڈے چینل شروع کیا تو وہ بھی لیری کنگ کو لے کر آئے امریکہ سے، کیونکہ جن کو مہارت، جن کی ہنر ہے، جن کو آتا ہے، انہی کو لا کے آپ سیکھیں گے نا. ہمارے ہاں تو یہ ہنر ہم نے تو ایجاد نہیں کیا، ٹی وی نہ اخبارات ہم نے ایجاد کیے ہیں. جن کی ہنر ہے اگر ان کے لوگ تھوڑے سے آ کے ٹرین کر دیتے ہمیں، تو ہمارے ہاں شاید وہ کشمیر پہ انٹرنیشنلی ہمارے ہاں بھی لوگ پیدا ہو جاتے جو اس طریقے سے. اردو میں تو ہیں لکھنے والے، اردو میں ہمارے ہاں ایسے صحافی ہیں A1، لیکن اردو انٹرنیشنل زبان نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، یعنی کوئی انفلوئنس تو نہیں کرتی اردو جو ہے. انگلش میں ہمیں ضرورت ہے، اور وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس چیز پہ فوکس نہیں ہے. کویسچنز میرے خیال میں ویڈیو بہت لمبا ہو گیا ہے، تو میں کوئی ایک کویسچن لے لیں آخری. ابو حارث راجپوت صاحب کا، ابو حارث راجپوت صاحب کا کویسچن آخری ہے، اس کے بعد میں ویڈیو بند کر رہا ہوں، تھوڑی سی لمبی ہو گئی. کویسچن تھوڑا سا اہم ہے ان کا کہ کشمیر پر موجودہ پاکستانی پالیسی پر آپ کیا کہتے ہیں، اور OIC کا جو کردار ہے اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں. اچھا، یہ تو ابو حارث صاحب، یہ بہت لمبی، ابو حارث راجپوت صاحب بہت لمبا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کویسچن کہ جو پاکستان کی کشمیر ڈپلومیسی ہے اس پہ آپ کے بارے میں کیا رائے ہے، اور OIC کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو ان کا کشمیر کے اوپر ہے. تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ میں الگ سے ایک ویڈیو کروں گا بعد میں، لیکن مختصراً میں آپ کو بتا دوں پاکستان کی جو سر ڈپلومیسی ہے وہ بہت بری ہے کشمیر پہ، بے انتہا بری ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، میرے بڑے معتبر، میرے اچھے، مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کے ڈپلومیٹس وزارت خارجہ میں نمبر 1 ہے، A1 ڈپلومیٹس ہمارے پاس ہیں، مجھے کوئی شک نہیں ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے اس کی انٹرنیشنل سیلیبریٹی سٹیٹس ہے عمران خان صاحب کی. انفارچونیٹلی جو ہم انٹرنیشنل سیلیبریٹی وزیر اعظم صاحب کا یہ استعمال کر سکتے تھے انٹرنیشنلی، وہ نہیں ہوا. آپ نے کوئی وفود دیکھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا وزیر خارجہ مائک پمپیو جو صدر ٹرمپ کا تھا، اس نے 17 دورے کیے تھے ابھی پچھلے 1-2 مہینوں کے اندر امریکہ کی ایشوز پہ لابینگ کرنے کے لیے دنیا میں. امریکہ جو طاقتور ترین ملک ہے، اس کا وزیر خارجہ 1 مہینے میں 17 ممالک کے دورے کرتا ہے تاکہ اپنا پیغام اور اپنا جو مفاد ہے امریکہ کا اس کو پش کر سکے. یہ امریکہ ہے. اور یہ میں مثال دیتا ہوں، سعودیہ جو ہے کتنا امیر ملک ہے، تیل ہے، وہ کسی کو فون کر کے کہہ دیں ہم آپ کو $1 بلین دے رہے ہیں، آپ یہ کام کر دیں، کر سکتے ہیں نا وہ. لیکن ان کی کوئی پالیسی ایشو تھا لیبیا کے بارے میں، اور انہوں نے وہ پش کرنا تھا. ان کا وزیر خارجہ 10 دن تک لیبیا کے ارد گرد ممالک شمالی افریقہ کے ایک وزیر خارجہ سے کبھی کھانے پہ تصویریں پوسٹ کر رہا ہے ٹویٹر ان کے ساتھ، کبھی میٹنگ کے اندر 10 دن لگائے، ملک کے باہر رہا تاکہ ان کو قائل کرے کہ جو سعودیہ کہہ رہا ہے لیبیا کے اوپر وہ بات مانی جائے. تو یہ امریکہ، سعودیہ امیر ممالک ہیں. پاکستان، ہم یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے کھڑکی دروازہ کھولتے ہیں، کہتے ہیں جناب دنیا یہ دیکھ لیں، یہ ڈوسیے ہے، یہ ہم نے سڑک پہ پھینک دیا ہے، اب آپ پلیز کچھ کریں، اور دروازہ بند کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ جب تک ہم لابی نہیں کریں گے، جب تک ہم ڈیل نہیں کریں گے، کم از کم ہم جا کے اذربائیجان سے ہی سیکھ لیں کہ ڈپلومیسی انٹرنیشنل کیسے ہوتی ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کیسے بنائے جاتے ہیں. ہم بھول گئے ہیں، حالانکہ ہم انٹرنیشنل، پاکستان زبردست ملک ہے، ہم جو ہیں عالمی کھلاڑی تھے سر جنگ کے اندر، امریکہ، سوویت یونین، چائنا، اور ہم ایون آپ کو پتہ ہے کہ 1956 میں برطانیہ اور فرانس نے جنگ کی تھی مصر کے خلاف، کیونکہ مصر وہ ایک اہم کنال ہے، سوئس کنال بند کر رہا تھا. پاکستان شامل ہوا فرانس اور برطانیہ کے ساتھ مصر کے خلاف. ہم نے جنگ کری تاکہ یہ انٹرنیشنل وہ ہے کنال ہے، اور یہاں سے ٹریڈ شپس گزرتی ہیں، یورپ جاتی ہیں. ہمارا بھی مفاد ہے اس میں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ مصر مسلمان ملک ہے، نہیں ہم نہیں کرتے، ہم نے کہا ہمارا مفاد ہے، اور ہم نے قائل کروایا مصر کو کہ وہ واپس سوئس کنال کھولیں. ہم فرانس برطانیہ کے ساتھ مل کے ہم نے یہ جنگ کی مصر کے خلاف. یہ ہوتا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں. اب ہم ڈرتے ہیں، اب ہم نہیں کرتے، ہم چھپ کے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں. تو اس لیے کشمیر ڈپلومیسی پاکستان کی بہت کمزور ہے. جتنا بڑا ملک ہے، جتنی بڑی فوج ہے، جتنی بڑی ہماری پوزیشن ہے، جتنا بڑا ہمارا نام ہے، اتنا ہی چھوٹا سا، اتنا سے ہماری ڈپلومیسی ہے، بالکل اتنی سی. کوئی بھی بات کرو پاکستان میں کہتے ہیں نہیں ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم پتہ نہیں ہم ان سے بھی ڈرتے ہیں، ان سے بھی ڈرتے ہیں، ان سے بھی ڈرتے ہیں. تو یہ ہماری بہت کمزوری ہے. میں بہت مختصر سا جواب دے رہا ہوں، اس پہ ہم کبھی بات کریں گے. OIC کی آپ نے بات کی ہے. OIC جو ہے وہ یونائٹڈ، دنیا کی دوسری بڑی آرگنائزیشن ہے.
اقوام متحدہ کے پاس تو پھر بھی اپنی فوج ہے, UN پیس کیپرز ہیں, OIC کے پاس وہ نہیں ہے. اور OIC کے پاس جو چارٹر ہے وہ اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم فورس کریں کوئی مسئلہ حل کریں. تو اگر یونائٹڈ نیشنز فوج ہونے کے ساتھ ساتھ اور چیپٹر 7 یعنی جنگ ڈکلیئر کر سکتا ہے یونائٹڈ نیشنز, OIC جنگ ڈکلیئر نہیں کر سکتا. OIC جو ہے وہ ایک لابینگ, جتنے اس کے ممالک ہیں, ممبرز ہیں, جو وہ کریں گے مل کے وہی ہوگا. اچھا, OIC کے اندر بھی ہماری ڈپلومیسی جس طرح انٹرنیشنلی میں کہتا ہوں کانسٹیپیٹڈ ڈپلومیسی ہے ہماری کشمیر پر انٹرنیشنل, اسی طرح OIC کے اندر. OIC میں ہم نے اسلام آباد میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ کیوں نہیں وزرائے خارجہ کشمیر پہ سربراہی اجلاس بلاتے. تو ہم نے کتنے وفود بھیجے ہیں OIC کے ممالک تاکہ ان کو قائل کریں کہ وہ میٹنگ کرنے آئے. ایسا تو کوئی نہیں آئے گا کہ آپ سٹیٹمنٹ جاری کریں اور OIC جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے گا. OIC کے ممالک ہیں وہ مصروف ممالک ہیں. ترکی جو ہے وہ بزی ہے شام کے اندر, مصر جو ہے وہ لیبیا میں مصروف ہے, اذربائیجان جو ہے وہ نگورنو قراباخ میں ہے, بنگلہ دیش جو ہے وہ روہنگا کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, اردن کے اندر اکنامک کرائسس ہے, وہاں پہ پیلسٹینین ریفیوجیز ہیں اتنے, سعودیہ جو ہے وہ یمن میں مصروف ہے, سارے آپ کے ممالک جو ہے سودان کے اوپر انٹرنیشنل سینکشنز ہیں. تو آپ کے سارے ممالک جو ہیں مسلمان وہ اپنے اپنے مسائل میں ہیں. یا تو آپ وفود بھیجیں, آپ ان کو منوائیں. یہ تو کہیں نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے جو ہے یہ کہیں کہ وہ اسٹیٹمنٹ اسلام آباد میں بیٹھ کے جاری کر دیں اور آپ پھر کہیں کہ کہاں ہیں یونائٹڈ نیشنز, کہاں ہیں OIC. ایسے نہیں ہوتا. یہ تو مجھے بھی پتہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ ہم کیوں نہیں ایسے کرتے اور کیا وجہ ہے. اور 1.5 سال ہو گیا انڈیا نے لاک ڈاؤن کشمیر میں کیا ہوا ہے, ایک وفد پاکستان کا نہیں گیا کہیں کشمیر پہ بات کرنے کے لیے. مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے اس چیز کی جو ہے. آخری کوسچن ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کا ہے, انہوں نے کوسچن کیا ہوا ہے ابھی اردو میں. شبیر آپ کے پاس ہے؟ جی, وہ ہے باقی دنیا میں اس طرح کے مسائل جامعات اور اس کے اسکالرز اٹھاتے ہیں اور پوری دنیا میں سول سوسائٹی کے نمائندے جو ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں, مقدمہ لڑتے ہیں, مگر پاکستان کی جامعات اس طرح کی سرگرمیوں کرنے سے قاصر ہیں. کیا خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر عبدالواحد کا. ڈاکٹر عبدالواحد جو ہیں وہ اسکالر ہیں نمل یونیورسٹی میں, ہمارے ساتھ اگر کوئی اور بالکل میں اس بات کو اب میں بالکل ختم کر رہا ہوں, اس ویڈیو کو بہت لمبی ہو گئی ہے, کہ ڈاکٹر عبدالواحد ہمارے نوجوان پاکستانی ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر ہم نے افیکٹو ہونا ہے, چاہے کشمیر پہ ہو چاہے کسی اور ایشو پہ ہو, ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستانی جو شہری ہے, پاکستانی سٹیزن, چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے, وی نیڈ ٹو بیکم انٹرنیشنل سٹیزنس. پاکستانی جو ہمارا جو پرسنالٹی ہے وہ ایک انٹرنیشنل, یعنی اپنی ہمارا مذہب اس کو تھامے ہوئے ہاتھ میں, اپنی آئیڈینٹی اپنی پاکستانیت ہاتھ میں تھامے ہوئے ہم انٹرنیشنل بنیں. انٹرنیشنل کیسے بنتے ہیں؟ انٹرنیشنل اس طرح بنتے ہیں کہ آپ جو ہیں, بہت شکریہ آپ کا ابو حارث صاحب, انٹرنیشنل ہم اس طرح بنتے ہیں کہ آپ دیکھیں دنیا میں بھی کیا ہو رہا ہے. آپ یہ پھنسے نہ رہیں کہ ہماری پالیٹکس میں کیا, وہ ضروری ہے, ہماری سیاست بھی ضروری ہے, لیکن آپ پڑھیں. آپ یہ نہ کہیں کہ لا حول ولا قوت باللہ, یہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے. نہیں, آپ ڈفرینٹ کلچرز اور ڈفرینٹ چیزوں پہ پڑھیں, آپ انٹرنیشنل شہری بنیں. آپ سوشل میڈیا پہ آپ غیر اقوام کے ساتھ تعلقات بنائیں, سب کے ساتھ, انڈینز کے ساتھ بھی بنائیں, اسرائیلیوں کے ساتھ بھی بنائیں, رشینز, چائنیز جو ہیں, ہندو, بدھسٹ, دہریے, سب سے تعلقات بنائیں. آپ نے اس دنیا میں اپنا کام کروانا ہے, آپ سب سے لڑ کے کام نہیں کروا سکتے. آپ انٹرنیشنل سٹیزن بنیں, اپنا مذہب ہاتھ میں رکھیں تھامیں, اپنی آئیڈینٹی اپنی پاکستانیت اپنے پاس رکھیں. ہم پاکستانی ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم میں کچھ پاکستانی ہندو ہیں, ہم میں کچھ پاکستانی کرسچن ہیں, میجورٹی جو ہے وہ پاکستانی مسلمان ہیں. ہم اپنی آئیڈینٹی رکھیں اور دنیا میں ملیں. آپ انٹرنیشنل, جب تک ہم انٹرنیشنل سٹیزن نہیں بنیں گے, جب تک پاکستانی ٹائم میگزین اور CNN میں کام کرتے اور نیو یارک ٹائمز میں نہیں نظر آئیں گے, اس وقت تک, اور وہ اسی کو کہتے ہیں انٹرنیشنل ہونا. انڈینز انٹرنیشنل ہو گئے, ہم انٹرنیشنل تھے اور 1970s کے بعد ہم بہت لوکل ہو گئے, ہمیں پھر سے انٹرنیشنل ہونا ہے. تو وہ اگر ہو گئے ہم, تو ہم اپنی بات دنیا تک پہنچا سکتے ہیں اور منوا سکتے ہیں دنیا کو. یہ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا ہے تو, اور ہم نے پہلی دفعہ کیا, بہت لیٹ ہم نے شروع کیا ہے. ہم پھر سے میں آتا رہوں گا اور یہ ہم فریکوینٹلی کریں گے. میں اس وقت YFK کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, رات کے میرے خیال میں 10 ساڑھے 10 بج رہے ہیں, اور ہم جو ہیں کام کر رہے ہیں. اس وقت جو چھٹی ہے, لیکن ہم 2-3 لوگوں کی یہاں پہ جو کشمیر پہ ایونٹس ہوئے ہیں
کرنے کا کیا فائدہ اگر آپ دنیا کو نہیں بتاتے کہ کیا کیا ہے آپ نے، اپنے آپ کو ایک دوسرے کو سناتے رہیں گے. ہم نے انگریزی زبان کے اندر انٹرنیشنل آڈینس کو مخاطب کرتے ہوئے وہ چیزیں ہم بیٹھ کے آج لگا رہے ہیں. تو میں واپس اس کام کی طرف جاتا ہوں. تو میں اور غلام شبیر اور زمان باجو یہاں پہ ہیں، ہم اس کام کی طرف جاتے ہیں. آپ سے میں پھر سے ملاقات کروں گا. یہ تو وائف کے کی پلیٹ فارم سے میں ایونٹ کر رہا تھا، اور کچھ میں جیسے آپ نے یہ اذربائیجان کیوں کامیاب رہا، ہم کیوں ناکام ہیں کشمیر پہ، اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں میں آگے چل کے دنوں کے اندر ہم کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ جو ابھی لائیو ہمارے ساتھ تھے، اور ان کا بھی شکریہ جو بعد میں یہ ویڈیو دیکھیں گے. آپ سب کا شکریہ. I'll see you again. اللہ حافظ. اب اس کو شبیر آف کر دیں. بہت شکریہ آپ کا.